अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर और मैं हूं आपके साथ मदीहा अल्मास खान। और सबसे पहले मॉर्निंग शो में बात करेंगे मौसम के बारे में। आपको अपडेट करें तो खैबर से कराची तक शहर शहर बारिश है। पंजाब में भी बादलों का तूफानी स्पेल आ चुका है। मुल्तान में 48 साल रिकॉर्ड टूट गया है। 2 घंटे में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाहौर, बहावलपुर, खुशाब और दीगर शहरों में बादल खूब बरसे। पिंड दादन खान और गिरदरवाह में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा कर रख दी है। कोहिस्तान, नमक और दरिया जहलुम के दरमियान 10 किलोमीटर की पट्टी में बसने वाले 4 लाख से ज्यादा अफराद महसूर होकर रह गए हैं। 2 शहरों और 14 यूनियन काउंसिल्स का मुल्क के दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। उधर खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि बादलों की इनिंग जारी है। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान मुल्क भर में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है और खैबर से कराची तक हर जानिब बारिशें ही हो रही हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों ने खूब रंग जमाया है और इन बारिशों ने मकामी लोगों की जिंदगियों को मुतासर भी किया है। मुल्तान में गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि शहर की तारीख में सबसे ज़्यादा है। और ये बारिशें गुज़श्ता 48 सालों के रिकॉर्ड को भी तोड़ चुकी हैं और एक नया मैयार कायम कर रही हैं। लाहौर, बहावलपुर, खुशाब और दीगर अहम शहरों में भी बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे शहरी खासी मुश्किलात का शिकार भी दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पिंड दादन खान और उसके गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही भी मचाई है, जहाँ पर सड़कें भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि सैलाब ने मामूलात ज़िंदगी को भी बुरी तरह से मुतासर किया है। कोहिस्तान नमक और दरिया झेलम के दरमियान जो 10 किलोमीटर की पट्टी है, उसमें भी बसने वाले 4 लाख से ज़्यादा अफराद इस वक्त हमें महसूर दिखाई दे रहे हैं और लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात का इस वक्त सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। इस हवाले से हम आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। जिल्द को दोबारा जवान, साफ और चमकदार बनाने के लिए हकीमी नुस्खे। पाकिस्तानी तालबा का बड़ा कारनामा, जर्मनी में पहली पोजीशन हासिल कर ली। सोशल मीडिया का मनफी असर या फिर मुआशरती दबाव, आज का नौजवान बेराह रवि का शिकार क्यों है? और आज आपको बताएंगे दुनिया में सबसे ज्यादा काहिल अफराद कहां बसते हैं। और अभी बढ़ते हैं अपने सेगमेंट 1 की तरफ, जो कि हर जो खातून है, ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द हजरात की भी बेसिक नीड है। जी हम बात करेंगे आज खूबसूरती के बारे में। चेहरे की खूबसूरती और दिलकशी हर शख्स की ख्वाहिश होती है। एक साफ और शफाफ चेहरा ना सिर्फ हमारी ज़ाहिरी शक्ल को बेहतर बनाता है बल्कि हमारी खुद एतमादी और शख्सियत पर भी गहरा असर डालता है। मगर बदकिस्मती से चेहरे पर जो दाग धब्बे होते हैं, झाइयाँ हमारी इस खूबसूरती को मान कर सकती हैं। ये दाग धब्बे और झाइयाँ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हो सकती हैं, जैसे कि सूरज की रोशनी का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, अगर आपको हार्मोनल तब्दीलियाँ होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, ग़िज़ाई क़िल्लत का अगर आपको सामना है, या दीगर बैरूनी और अंदरूनी अवामिल भी इसमें कार फरमा है। और ये मसाइल ना सिर्फ हम देखते हैं कि हमारी स्किन को मुतासर करते हैं, बल्कि फिर उसके बाद हमारे नफसियाती दबाव का भी सबब बन सकते हैं। और हम देखते हैं कि मार्केट में भी मुख्तलिफ किस्म की क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, कीमियाई इलाज भी मौजूद हैं, जो कि फ़ौरी नताइज का वादा तो करते हैं, लेकिन ये तमाम इलाज हमेशा महफूज नहीं होते हैं और बाज़ औक़ात फिर इनके नुकसानात भी सामने आते हैं। इसीलिए आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इन कुदरती और आजमूदा नुस्खों के हवाले से, जो कि हमारे रिवायती हकीम हैं सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इस सेगमेंट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कुदरती अज्जा और डिफरेंट जो तरीके हैं उनको इस्तेमाल करके हम अपनी स्किन को दोबारा से साफ बना सकते हैं, चमकदार बना सकते हैं, और जो स्किन का एक ग्लो है, जो स्किन की भी एक ऑब्वियसली एज है, उसको हम वापस ला सकते हैं। इस हवाले से नेचुरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हकीम डॉक्टर अजीज खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि चेहरे पर जो दाग धब्बे हैं ये आखिर बन क्यों जाते हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्किन है और हेयर्स हैं और नेल्स हैं, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की इंडिकेशन देती हैं। हम बहुत सारी बीमारियां स्किन के कलर से, स्किन की टोन से, स्किन के मॉइस्चर से उनको डायग्नोज करते हैं, तशखीस करते हैं। तो ये अब जब स्किन का कलर चेंज होता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल हेल्थ की इंडिकेशन भी दे रहा होता है। चूँकि हम यहाँ आज सिर्फ ब्यूटी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं ये बात करूँगा कि सबसे जो मेजर इशू होता है आपकी स्किन के कलर चेंजेस का, उसमें तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं। जब आप स्किन को ज़्यादा
دیر تک سورج کے سامنے رکھتے ہیں یا سورج کی روشنی فیس کرتے ہیں تو باڈی کا جو انٹرنل ایک سیفٹی میکانزم ہے یا جو اندر سے اس کی امیونٹی ہوتی ہے وہ اس کے اندر ایک میلانن پگمنٹ کو بنانا شروع کر دیتی ہے. وہ میلانن پگمنٹ سکن کا کلر تو ڈارک کر دیتا ہے لیکن اس سکن کی جو ریڈیشنز آپ کو انٹرنل ڈیمیج دے رہی ہوتی ہیں اسے بچا لیتا ہے. اس لیے آج کل مطلب یا کافی عرصے سے جو ہمارا جو وائٹ سکن کیئر کے علاقے ہیں وہ سن بات ضرور لیتے ہیں تاکہ ہمارے میلانن پگمنٹس جو ہیں وہ بہتر ہوں اور ہم سکن کی ڈیزیزز سے بچ سکیں. اور ہمارے یہاں سن بلاک کا استعمال کیا جاتا ہے نا جی کیونکہ ہمیں گورا رنگ پسند ہے لیکن وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈارک کلر ہے وہ آپ کو سکن کی ڈیزیزز سے بچاتا ہے تو اس لیے وہ اس پگمنٹ ہے. دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے سکن کے اوپر جو داغ دھبے بنتے ہیں وہ فیمیلز میں زیادہ تر ہوتا ہے جس میں پریگننسی ہے, مینوپاز ہے یا تھائرائڈ گلینڈز کی کوئی ہارمونل چینجز آتی ہیں تو وہ آپ کے سکن کے کلر کو ڈیمیج کرتی ہیں. تیسری جو اہم وجہ ہوتی ہے وہ ہماری ڈائٹ پلان ہوتا ہے کہ اگر ہماری ڈائٹ کے اندر وہ ریکوائرڈ وٹامن سی اور وٹامن ای نہیں ہے تو اس سے بھی ہمارے سکن کلر جو ہے ڈیمیج ہو سکتا ہے. اور سب سے اہم بات کہ ہماری جو پانی کی کمی ہے وہ ہمارے سکن کو بہت بڑا لاس دیتی ہے, ہمارے سکن کے ٹون کو, ٹیکسچر کو, کلر کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا سکن ڈیمیج ہوتی ہے. اور پھر ایک جو ہماری پیوبرٹی میں ایکنی بنتی ہے جو ینگ ایج میں 16 سے 20 ایئرس کے درمیان تو وہ ایکنی جب ٹھیک ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے سپاٹس چھوڑ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو 16 اور 20 کے درمیان ہی نہیں, اب ایکنی جو ہے وہ تو خواتین میں اب بھی جیسے دیکھیں میری سکن پہ بھی شاید میک اپ کاسمیٹکس کا زیادہ استعمال ہماری اب جو روزمرہ لائف ہے اس میں ہو چکا ہے. ہماری تو خیر جاب کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ میک اپ میں رہنا آل ٹائم نا. ڈیفینیٹلی جب آپ کسی بھی چیز میں یا باڈی کی کسی بھی اسٹرکچر میں جب آپ کوئی آرٹیفیشیل چیزیں ایڈ کرتے ہیں, ہماری باڈی جو ہے وہ کیمیکلز کے لیے نہیں بنی گئی, ہم ہیں نیچرلز کے لیے. ہماری جو اللہ نے خوراک بنائی ہے وہ بھی نیچرل ہے اور ہمارا انوائرمنٹ بھی نیچرل ہے. اس ساری نیچرل چیزوں میں جیسے آرٹیفیشیل چیزوں کو ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہیں نہ کہیں سائیڈ ایفیکٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے. تو اسی چیز سے یہ ہے کہ جب اور دوسرا پھر موسمی اثرات بھی ہوتے ہیں. اب جیسے برسات کا موسم چل رہا ہے اس میں چونکہ انوائرمنٹ میں نمی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں چونکہ سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے اور اس میں سکن کے ایشوز جو ہیں ایکنی یا پمپلز یا دانے یا اس طرح کی وہ چیزیں ذرا کامن ہو جاتی ہیں. تو ٹھیک ہے, تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے پھر کرنا کیا ہے؟ جو داغ دھبے ہیں اگر یہ پڑے ہیں پھر اس کے لیے کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں؟ ڈائٹ میں کیا موڈیفیکیشن ضروری ہے؟ کون سے ایسے نسخے ہیں یا کون سے ایسے ٹوٹکے ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلے تو ہم ٹوٹکے آزماتے ہیں, پھر ہم میڈیکل سٹورز پر جا کر اپنی پسند کی کوئی کریم یا لوشن مانگتے ہیں جو کہ نقصان دہ بھی ہے. جی اس میں یہ ہے کہ جو سنتھیٹک ہماری کریمیں, لوشنز, جیلز اس طرح کی چیزیں جو مارکیٹ میں ہیں وہ کوئک رسپانس تو دکھاتی ہیں لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ لانگ ٹرم آپ کو یوز کرنی پڑتی ہیں, جیسے ہی آپ چھوڑتے ہیں پھر وہیں کھڑے ہوتے ہیں. اسٹیرائڈز بھی کسی میں ہوتے ہیں, بعض اوقات اینٹی انفلیمیٹری بھی ہوتی ہیں, اینٹی الرجک بھی ہوتی ہیں, اس طرح ڈفرینٹ قسم کی جو پارا ہوتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں وہ کتنا ہارمفل ہوتا ہے آپ کی سکن کے لیے اور وہ ہر جو آپ کا ایک دم آپ کو گورا کر دیتی ہے اس کریم میں ضرور ایڈ ہوتا ہے. ہم اٹریکٹیو اسی پہ ہوتے ہیں نا کہ راتوں رات گورے ہونے کے لیے ایک ہفتے میں گورا رنگ کی شرطی گارنٹی اور یہ وہ اور یہ تو تقریباً ہر قسم کے کاسمیٹک سٹور کے اوپر بھی یہ اس طرح کے ایڈ شیڈ چل رہے ہوتے ہیں اور لوگ بنا رہے ہوتے ہیں فارمولا کریم لیں, راتوں رات گورے ہوں, شادی کورس کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. تو یہ ٹائملی تو آپ کو بہت خوشی دے دیتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی پھر ان کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں جو نیچرل انگریڈینٹ سے ہم چیزیں تیار کرتے ہیں ان کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ منیمم سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر صاحب میں آنے والی تھی, جیسے ہماری گھروں میں بزرگ خواتین ہوتی تھیں, ایون ہماری امیاں, تو وہ کچھ ایسی ریمیڈیز گھر میں بناتی تھی, کچھ ایسے فارمولاز جیسے ارک گلاب ہوتا ہے, گلیسرین ہوتی ہے, اس کو مکس کر لینا, ایلو ویرا جیل لے لینی, اس کو کسی بوٹل میں رکھ لینا, کچھ اس بارے میں بھی ہمیں بتائیں. جی میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ہم پہلے یہ بات کر لیں کہ ہمیں نیچرل کی طرف آنا کیوں ہے. ایک تو یہ کہ منیمم سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے, دوسرا یہ کہ جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں اس کی ڈیوریبلٹی ہوتی ہے, پائیداری ہوتی ہے. آپ نے اس کو کچھ عرصہ یوز کیا تو آپ کی اسکن کو فیل ہوتا رہے گا اگلے 2-4 ماہ تک کہ آپ نے کچھ لگایا ہے, یا اگر ہم کھا رہے ہیں تو اس سے بھی فیل ہوتا ہے کہ کیا آپ نے کھایا. جب نیچرل چیز ہوتی ہے تو وہ اسکن کی انرجی کو اور اسکن کے گلو کو جو ہے وہ زیادہ گلو کرتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو کم خرچ میں ہوتی ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ گھریلو عام چیزوں میں آسانی ہوتی ہے اور دستیاب ہوتی ہیں. تو اس میں یہ آتا ہے کہ اب ہم اگر بات کریں کہ نیچرلی ایسا کون سا فارمولا یا ٹوٹکا ہمیں ایسا یوز کرنا چاہیے جو ہماری اسکن کو گلو رکھے, اسکن کو ریجوینیٹ کرے اور ہماری اسکن شائن کرے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسکن کو ہم نے ایکسفولیٹ کرنا ہوتا ہے کہ اسکن کے اندر جو نمی ہے اور جو واٹر کنٹینٹ ہے اس کو بڑھانا ہوتا ہے اور اسکن کے اندر جو ڈیبرس ہے اس کو آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے میں آج ایک بہت ہی ازمودہ اور ایک جو پرانا ٹوٹکا ہمارا یوز ہو رہا ہے وہ بتا دیتا ہوں. وہ فیس ماسک کا ہے. ماسک میں یہ ہے کہ آپ نے ہلدی پاؤڈر لے لینا,
मुलट्ठी पाउडर ले लेना। अच्छा, मुलट्ठी को ज़्यादातर जहन में यही है कि वो गले की खराश में और खांसी में इस्तेमाल होती है, लेकिन जदीद रिसर्च ये बताती है कि अगर आप उसको स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो आपका फेस भी ग्लो करवाती है और स्किन की वाइटनिंग में उसका बहुत बड़ा रोल है। हल्दी पाउडर, मुलट्ठी पाउडर और गुलाब की खुश्क पत्तियों का पाउडर, सिर्फ पत्तियां लेनी है, उसमें पत्ते या बाकी चीज़ें शामिल ना हो। गुलाब और देसी गुलाब लें, देसी गुलाब की पत्तियों का पाउडर और बेसन, इन चारों चीज़ों को हम वज़न ग्राइंड करके पाउडर बना के रख लें। जब आपने यूज़ करना हो, इसको वीक में 3 से 4 दफ़ा लाजमी यूज़ करें। जब आपने यूज़ करना हो तो एक चम्मच इस पाउडर का ले लें और उसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच चरके गुलाब मिला लें। इसका मिक्सचर बना के आप 15 से 20 मिनट के लिए फेस पे अप्लाई करें और उसके बाद इसको वॉश कर लें। ये आपकी स्किन का जो टेक्सचर है उसको बहुत ग्लो करवाता है। अच्छा, बात वही आ जाती है, ये सब खालिस चीज़ें हमें मिल, जैसे शहद सबसे बड़ा इशू है, वो कभी भी हमें खालिस शक्ल में मार्केट में मेरा नहीं ख्याल कि अब मिलता होगा। फिर हल्दी है, इस तरह मलट्ठी तो चलो एक हमें मिलती है ना कि अपनी असल फॉर्म में होती है, हम पंसारी की शॉप पे जाके हल्दी भी आप ले सकते हैं। ठीक है, बड़ा मुश्किल होता है खालिस चीज़ों को ढूंढना। अच्छा, ये हम जो लाइट्स में बैठे रहते हैं हर वक्त, इन लाइट्स का हमारी स्किन पे कितना असर होता है? सूरज की शुआएं तो मुज़िर हैं हमारी स्किन के लिए, ये भी बताइएगा, क्योंकि हमें लाइट्स का जहाँ तक तो एक इंटरनल हमारा एक सर्केडियन रिदम होता है कि बॉडी को इंटरनली पता होता है कि अब डे टाइम है, अब नाइट टाइम है। डे टाइम में आप जितनी मर्जी लाइट को फेस करें उसमें इशू नहीं होता, लेकिन जब आप रात में देर तक लाइट के सामने बैठते हैं तो वो आपका इंटरनल जो हार्मोनल स्ट्रक्चर होता है, जो अंदर आपका स्लीप अवेक साइकिल होता है, उसको अच्छा खासा डिस्टर्ब करता है और उसके असरात आपकी स्किन पे आ सकते हैं, तो उसमें इशू हो सकता है। लेकिन डे टाइम में अगर आप लाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं। और दूसरी तरफ जब हम, जिस तरह से आपने अब एक मास्क के हवाले से हमें बताया है, तो ये जो मास्क हैं ये जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो स्किन पर फिर हम देखते हैं रिंकल्स भी आते हैं और इश्यूज भी आते हैं, पिगमेंटेशन भी साथ साथ होती है और एक फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि अब आप एजिंग की तरफ जा रहे हैं। उस प्रोसेस को स्लो किस तरह से किया जा सकता है? क्योंकि लोगों की ख्वाहिश तो यही है, जब वो स्टार्स को देखते हैं, सेलिब्रिटीज को देखते हैं कि ये बड़े फिट नजर आते हैं, नो डाउट वो उसके लिए काफी प्रोसीजर्स भी करवाते हैं, बट अगर हम नेचुरल वे से बात करें तो वो क्या हाल है? इस वक्त ग्लोबली जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है ना, उसमें एंटी एजिंग पे बहुत काम हो रहा है जी, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमारी एजिंग से रेलेवेंट हैं। जैसे हम 30s 40s की एज क्रॉस करते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्किन इश्यूज, हेयर फॉल, ये वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एजिंग से रेलिवेंट हैं। तो इस वक्त हेल्थ केयर इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस पे काम कर रही है कि हम एजिंग के प्रोसेस को स्लो कैसे करें, ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स, ऐसे कौन से डाइटरी सप्लीमेंट्स लाए जाएं जिससे एजिंग जो है उसको स्लो किया जा सके। तो उसमें सबसे पहले जो मैंने शुरू में भी बात की कि अब हम जितना नेचर के करीब जाएंगे उतनी हमारी एजिंग स्लो होगी और उतने ही हम ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। ये एक तारीख़ है, आप देख लें कि आज से पुराने जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो 80-80 90-90 साल की उम्र तक फिट होते थे, उनके दांत भी सलामत होते थे, सर पे बाल भी होते थे, वो बिल्कुल फिट रहते थे। उनको शुगर, ब्लड प्रेशर और कैंसर अच्छी होती थी। मुझे याद है मेरी अम्मी की स्किन माशाल्लाह इतनी अच्छी थी ना। तो अब ये उसमें ये करना है आपने, एक तो फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें हमारी डाइट में। बाकी सारी बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे, ये लशपशी, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमने फ्रूट को अपनी डाइट से बहुत कम कर दिया है, फ्रूट्स को, ड्राई फ्रूट्स को। और उसके बाद हमारा पानी बहुत कम हो गया, हम कोल्ड ड्रिंक्स, चाय और इस तरह की फिजी ड्रिंक्स, कॉफ़ीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं, लेकिन हम वाटर जो है, बॉटल वाटर, उसकी तरफ बहुत कम आते हैं। आप वाटर कंटेंट अपना ज़्यादा रखें और इसके अलावा प्रॉपर अगर आप बाहर से आए हैं तो फौरी तौर पे स्किन को वॉश ज़रूर करें, क्योंकि जो डस्ट और जो आप रेडिएशंस का सामना करके आए हैं उसको बार बार वॉश करते रहते हैं तो आपके स्किन के पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं और डेब्रस जो है वो रिमूव होता रहता है। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से खुद को बचाना, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करना, तो ये बेसिक नेचुरल चीज़ें हैं जो हमें इन सारी चीज़ों से बचा सकते हैं कि हम जो स्किन के जो इश्यूज़ हैं उनसे बच सकें। ठीक है। और दूसरी तरफ जो फाइन लाइंस हैं, जैसे हम देखते हैं लोगों के माथे पर बहुत ज़्यादा लाइंस पड़ जाती हैं, यहाँ पर लाइंस पड़ जाती हैं आँखों के पास, तो उनके लिए क्या हल आप बताना चाहेंगे? मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये एजिंग के साथ ज़्यादा चलती हैं। और दूसरा जो मैंने अभी मास्क बताया ना आपको, ये मास्क आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है। ठीक है। आप वापस आप इसको कह सकते हैं कि जैसे एक मेटाबॉलिज्म होता है ना कि पुराने सेल टूटते हैं और नए बनते हैं। ठीक है। तो ये मास्क जो होता है ये स्किन के नए सेल्स बनाने में मदद करता है और पुराने सेल्स जो डेड हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं, उनको रिमूव करवा देगा और नए सेल। और इसके लिए भी रिकमेंड करते हैं आप जो खवातीन फार्मूला क्रीम्स जो है वो यूज़ कर लेती हैं, अगर फौरी तौर पर जिन्हें रिजल्ट चाहिए होते हैं उनको भी आप
ریکمینڈ کرتے ہیں یہ والا فارمولا جو آپ جی یہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. اور دوسرا ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ سارا دن اس طرح ڈسٹ میں یا میک اپ شیک اپ میں رہے ہیں تو رات سوتے وقت آپ انہیں فیس واش کریں اور ایکول اماؤنٹ میں ارکے گلاب اور گلیسرین کو مکس کر کے وہ رات کو اسکن پہ اپلائی کر کے سو جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اسکن کے سارا دن کے جو پورز بند رہے ہیں میک اپ کے ذریعے ان کے اندر دوبارہ جو ہے وہ ایک موائسچر اور وہ نمی آ جائے گی اور وہ اسکن دوبارہ گلو کرنا شروع کر دے گی. گلیسرین جو ہے وہ ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتی ہے میرے خیال سے. ہاں جو زیادہ آئلی اسکن ہوتی ہے اس میں چونکہ وہ اس کا موائسچر کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس میں سوٹ نہیں کرتی. اگر آپ کی آئلی اسکن بہت زیادہ آئلی اسکن ہے تو اس کے لیے پھر آپ رات سوتے وقت بیسن سے جو ہے وہ فیس واش کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ہارمونل چینج جو خواتین میں ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ بال جو ہیں وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو ان بالوں کی جو گروتھ ہے اس کو کم کرنے کے لیے پلیز کوئی فارمولا ہمیں بتائیں یا ڈائٹ کے تھرو ہم کس طرح سے ان کی گروتھ کو کم کر سکتے ہیں؟ لیکن ڈائٹ کی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسکن جو ہے نا وہ اوور آل ہماری ہیلتھ کی ایک انڈیکیشن دے رہی ہوتی ہے, تو ہمیں یہ ایک انڈیکیشن دے رہی ہے. اگر ہم اس انڈیکیشن کو روکیں گے تو ہماری بیماری بڑھ جائے گی. ہمیں اس جو ہارمونل چینجز ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے تاکہ یہ آٹومیٹک ختم ہو جائیں. نیچرل میں ایسی میڈیسن موجود ہیں جس کے ذریعے آپ کی اگر پولیسسٹک اووری ہے یا کوئی اور ہارمونل چینجز ہیں تو اس طرح کے جتنے مسائل ہیں ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے تو یہ چین ہیئر جو ہوتے ہیں یہ آٹومیٹک ختم ہو جاتے ہیں. اچھا نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ فیس ویکس بھی جیسے کرواتی ہیں کچھ خواتین, اگر آپ وقتی طور پہ ویکس کروا لیتے ہیں سیلون پہ جا کے تو اس کے بعد پھٹکڑی کے بارے میں مجھے بتائیے گا یہ کتنی افیکٹو ہوتی ہے کہ اگر آپ پھٹکڑی فوری بات کہتے ہیں لگا لیتے ہیں سیلونز پہ اسپیشلی, لیکن اس کی وجہ سے اتنی ایچنگ ہوتی ہے آپ کے فیس پہ, خدا نخواستہ ایکنیز بھی ہو سکتے ہیں, کیا پھٹکڑی ہماری اسکن کے لیے سوٹیبل ایک چیز ہے؟ بالکل آپ جو بات کر رہی ہیں نا جو ٹارگٹ آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے تو ٹھیک ہے. پھٹکڑی کا ایکچولی رول ہوتا ہے اسٹرنجنٹ. اسٹرنجنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ لگائیں گے وہاں کے جو مسام ہے وہ بند کر دے گی, اس کو کلوز کر دے گی. اس سے یہ جو اسکن کی جوریاں ہوتی ہیں وہ بھی کسی حد تک بہتر ہو جاتی ہیں اگر اپلائی کرتے ہیں تو, لیکن اس سے اسکن کے پورز بند ہو جاتے ہیں اور وہ ان فیوچر آپ کے لیے ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے. کہتے ہیں آپ کا کلر کمپلیکشن جو اس کو بھی ڈارک کرتی ہے. ایسا ہی ہے. وہ اوپر والے جو سیلز ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں چونکہ وہ زیادہ سخت ہوتی ہے تو وہ جلنے کی وجہ سے ہی نیچے سے پھر ہیئرز کی گروتھ نہیں آتی. تو وہ ایک مطلب کہ کچھ وقت کے لیے اسکن کو بہتر کرنے کے لیے آپ ایک ٹیمپریری تو پرماننٹ وہ سولوشن نہیں. پرماننٹ سولوشن یہی ہے کہ آپ کا جو ہارمونل ایشو ہے اس کو ٹریٹ کریں. تو یہ ہے سمٹم, ڈیزیز پیچھے ہے, ڈیزیز کو آپ ٹریٹ کریں تو سمٹم وینش ہو جائے گا. سمٹم کا ایشو جس طرح سے ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ obviously انٹرنل سسٹم بہتر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے فروٹس کی بات کی, آپ نے کہا واٹر انٹیک ہمارا بڑا اچھا ہونا چاہیے. آج کل بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ڈیٹاکس واٹر کی بوٹل اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. وہ کتنا بہتر ہے ہماری اسکن کے, جس میں انہوں نے وہ کوکمبر ڈالتے ہیں, کوکمبر ہوتا ہے, پودینہ ہوتا ہے, جنجر ہوتا ہے. تو اس طرح یہ بالکل دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں بات کی جتنا ہم نیچر کے قریب جائیں گے نا اتنا ہی ہماری اسکن بھی اور اوور آل ہماری پوری باڈی کی جو امیونٹی ہے اور باڈی کی ہیلتھ ہے وہ اتنی بہتر رہے گی. ڈیفینیٹلی جو وہ واٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے نیچرل ہوتا ہے, اس میں نیچر کے انگریڈینٹ آٹومیٹکلی, جیسے آپ چائے بناتے ہیں آپ پتی ڈالتے ہیں تو پتی ڈال کے بعد میں نکال دیتے ہیں لیکن واٹر میں اس کا اثر آ جاتا ہے. اسی طرح جب ڈیٹاکس واٹر بناتے ہیں اس کے اندر آپ نے جنجر ڈالی ہے, آپ نے اس کے اندر لیمن ڈالا, جو بھی آپ ڈالتے ہیں تو اس کے افیکٹس آتے ہیں. اور اسپیشلی کوکمبر کے آپ کو پتا ہے کہ فیس کے اوپر اور اسکن کے اوپر بہت زیادہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر واٹر کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. واٹر کنٹینٹ جیسے ہماری باڈی میں پورا ہوتا ہے تو اسکن پہ موائسچر آتا ہے اور اسکن کی گلو آتی ہے. اچھا نہیں لیکن کہتے ہیں نا چیا سیڈ اور یہ جو ہے تخم مرنگا, یہ دونوں جو ہے اگر آپ زیادہ عرصے تک استعمال کرتے ہیں تو خدا نخواستہ آپ کی کڈنیز میں سٹون بھی ہو سکتا ہے. نہیں یہ کسی نے آپ کو غلط بتایا. ایسا سوشل میڈیا پر ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ اتنی سٹوریز چل رہی ہوتی ہیں, آپ یہ کھائیں گے تو یہ ہو جائے گا. ایون میں نے اس دن انڈوں پر دیکھا کہ آپ کو انڈے بھی نہیں کھانے چاہیے. اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو چیا سیڈز ہیں یا تخم بلنگا ہے ان کی پراپرٹیز یہ ہیں کہ وہ واٹر ابزارب کر لیتے ہیں, وہ سویل کر جاتے ہیں, واٹر ابزارب کر لیتے ہیں اور وہ سلو ریلیز کرتے ہیں باڈی کے اندر جا کے. وہ سارا دن آپ کو وہ پیاس کی بھی کمی ہو جاتی ہے آپ کی, کیونکہ وہ باڈی کو بار بار وہ جو پانی انہوں نے ابزارب کیا ہوتا ہے وہ اندر جا کے ریلیز کر دیتے ہیں. تو اس سے آپ کی باڈی کا جو واٹر کنٹینٹ ہے وہ پورا ہوتا رہتا ہے اور اس سے آپ کی جو بلکہ کڈنیز بھی ہیلدی رہتے ہیں کیونکہ واٹر کنٹینٹ ان کو پورا ہوتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ تخم بلنگا یا چیا سیڈز کھائیں گے تو گرمیوں میں تخم مرنگا کہتے ہیں ٹھنڈا ہوتا ہے, اگر گرمیوں میں ہم 6 مہینے کنٹینیوسلی اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, بلکہ یہ باڈی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو جو زیادہ کولڈنس ہے نا وہ ہمارے جوائنٹس کو نقصان دیتی ہے, جوائنٹس پین ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو زیادہ کولڈنس کی طرف یہ ہمیں نہیں جانا ہوتا, باڈی کو ماڈریٹ رکھنا ہوتا ہے, بیلنس رکھنا ہوتا ہے. تو آپ جب بھی یوز کر رہے ہو تو کوشش کریں کہ اپنے کسی ایکسپرٹ فزیشین سے رابطے میں رہیں اور اس سے کنسلٹ کر لیں. وقفے سے آپ 2 دن وقفہ دے کے پھر یوز کر لیں. زیادہ کنٹینیوس جب آپ ٹھنڈی چیزیں یوز کرتے ہیں تو وہ چونکہ باڈی کی جو انرجی ہے وہ حرارت سے ہیٹ سے ہے,
تو ہیٹ کم ہوتی ہے تو اس سے پھر جوائنٹس کی موبلٹی اور بہت ساری چیزیں پھر اور ڈیمیج ہونا شروع. اچھا ڈارک سرکلز کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا, جو کہ ہم سب کا ایک کامن جو ہے نا وہ مسئلہ ہے کہ ڈارک سرکلز بہت زیادہ ہیں بھائی. ڈارک سرکلز کے لیے سب سے پہلا ٹپ یہ ہے کہ اپنی نیند پوری کریں. اس کے بعد دوسرا امپورٹنٹ ٹپ بتا دیں, پہلے والا نہیں ہو رہا. کم از کم 6 سے 8 گھنٹے اپنی نیند پوری. اگر نیند نہ آ رہی ہو آپ کو تو ٹھیک ہے, نیند اگر نہیں آ رہی تو اس کے اوپر پہلے خبر صاحب کے ساتھ ایک پورا سیگمنٹ کر چکا ہوں, تو وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی نیند پوری کریں گی تو باڈی کی جو ریسائکلنگ ہے سیلز کی وہ پوری ہوگی. باقی پھر وہی آرٹیفیشیل چیزیں ہیں وہ وقتی طور پہ آپ کا ڈارک سرکل ٹھیک کر دیں گی, لیکن الٹیمیٹلی وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ڈیمیج کر رہی ہوں گی. تو نیند پوری کریں, اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو فیس ماسک بتا دیا, اس سے ریجوینیشن ہو جائے گی اور اسکن جو ہے وہ کلیئر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, انٹرنلی بھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ فروٹس بھی ہیں, ڈیٹاکس واٹر بھی ہے, پانی کا انٹیک ہمیں اچھا رکھنا ہے, یعنی کہ ہمیں نیچر کے زیادہ قریب رہنا ہے. بٹ آبویسلی جو لوگ بائک پر بھی ہیں, ڈسٹ ان کے فیس پہ جا رہی ہے, بہت ایشوز ہیں. اگر ہم گھر پہ جا رہے ہیں تو پھر سب سے بیسٹ فیس واش کیا ہے؟ کیونکہ سوپس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, ڈفرینٹ فیس واشز ہیں. آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, کس چیز سیف کیا ہے, ہمیں کس چیز سے منہ دھونا چاہیے؟ اگر سیفسٹ فیس واش آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, اور ایسے لوگوں کے لیے جو ڈسٹ میں زیادہ رہتے ہیں, دھوپ میں زیادہ رہتے ہیں, جو کچن میں کام, جن کو سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے, سب سے سستا اور سب سے آسان فیس واش جو ہے وہ بیسن ہے. صرف بیسن. اب وہ مطلب چنے کی دال کا آٹا ہوتا ہے, آپ اس آٹے کو لیں, اس کو تھوڑا سا پانی میں ملا کے اس کو فیس پہ لگائیں اور واش کر لیں. وہ آپ کے اسکن کے سارے پورز کو کلیئر کر دے گا, اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں آئے گا, الٹا اسکن میں آپ کو ایک فریشنس بھی فیل ہوگی. تو یہ سب سے آسان ہے. اچھا, اس کو ذرا کیری کرنا مشکل ہے, لیکن اگر آپ کچھ چھوٹی ڈبی میں اپنے ساتھ رکھیں, جیسے آپ فیس واش رکھتے ہیں تو اس کو رکھ سکتے ہیں. تو یہ سب سے آسان ہے, اور اس کا سب سے زیادہ اچھا رزلٹ ہے, بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا. میں خود یہی یوز کرتا ہوں. obviously کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے. سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اس کا. اور مطلب آپ پگمنٹیشن, ڈارک سرکل, سب کچھ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا دیکھیں, جب آپ اسکن صاف رکھیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ جو فروٹس ہوتے ہیں کچھ, ان کی میں نے خود دیکھا ہے کچھ خواتین کو جب فروٹس کھاتی ہیں اور ان کی واقعی بڑی گلوئنگ اور بڑی اچھی اسکن ہوتی ہے, فروٹس کھانے کے بعد ان کے جو چھلکے ہیں نا وہ اسکن کے اوپر ان سے مساج کرتی ہیں. جیسے خاص طور پہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, اس پہ کہہ رہے ہیں کیلے کے جو چھلکے ہیں نا بڑے افیکٹو ہوتے ہیں, کیلے کے چھلکے جو ہے اس سے مساج کرنے سے فیس پہ. تو اس کے بارے میں آپ کی جتنی یہ ماسک انڈسٹری ہے, اس میں لیمو کے چھلکے, مالٹے کے چھلکے, ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ کثرت سے یوز ہوتے ہیں, اور یہ واقعی اسکن کو, چونکہ ان میں وٹامن سی زیادہ ہوتا ہے تو وٹامن سی اسکن کو بہت گلو کرواتا ہے, تو یہ کرتے ہیں. اور دوسرے فروٹس کے اندر ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو پہلے بتایا کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, وٹامنز ہوتے ہیں, وہ آپ کی اسکن کو بہت بہتر رکھتے ہیں. جیسے آج کل مارکیٹ میں انگور ہے, آپ اس کو یوز کریں تو آپ کو اسکن پہ واضح فرق محسوس ہوگا, آپ کا اسکن کلیئر ہوگی. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری انٹرنل بیماریاں ہمارے اسکن پہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے بلڈ میں جو ٹاکسنز ہوتے ہیں وہ اسکن پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں, ہمارے لیور کے اندر جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ اسکن پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں. تو فروٹ کھانے سے آپ کی انٹرنل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے, اور اس کے اثرات آپ کو اسکن پہ واضح نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر ادریس خان, نیچرل میڈیسن اسپیشلسٹ, ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, بلا شبہ پاکستانی نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے, اور ہم اپنے پروگرام میں پاکستانی ٹیلنٹ کو پروموٹ بھی کرتے رہتے ہیں. اور آج بھی ایک ایسے ہی ٹیلنٹ سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں, وانیا سے, جو کہ جرمنی میں مقیم ہے, اور انہوں نے حال ہی میں اپنی ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کی ہے, جو کہ برطانوی تعلیمی نظام میں اے لیولز ہے اور پاکستانی نظام میں FSC کے ایکویلنٹ ہے. جرمنی میں ہائی اسکول کے آخری سال میں طلباء کو ریسرچ منصوبوں میں حصہ لینے کی ترغیب دی جاتی ہے, جو انہیں اپنی تعلیمی دلچسپیوں میں مزید گہرائی میں جانے کا موقع فراہم کرتی ہے. وانیا نے اپنی محنت اور لگن سے جرمنی میں ڈاکٹر ہانس ٹریگر پرائز میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. ان سے یہ بھی اس پرائز کے حوالے سے بھی ہم جانیں گے, کیونکہ ایک بڑی قابل ذکر کامیابی بھی ہے, جو کہ ہمارے لیے بھی فخر کا باعث ہے. جی ہاں, اور خاص طور پہ ان پاکستانیوں کی نظر میں جو کہ اپنی شناخت بنانا چاہتے ہیں. سیگمنٹ میں اب وانیا ہائی اسکول کے تحقیقی منصوبے کو ہم جانچیں گے کہ کس طرح سے وانیا نے یہ تحقیقی منصوبہ جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. جرمنی اور پاکستان کے تعلیمی نظام پر بات کرنے اور پھر دونوں ممالک کی مماثلت اور اختلافات کا جائزہ لینے کا بھی اس شو کے تھرو ہمیں موقع مل سکے گا. اس کے علاوہ ہم دونوں ممالک کے ثقافتی تضادات پر بھی بات کریں گے, اور وانیا سے سنیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنی شناخت کو دونوں ثقافتوں میں برقرار رکھنی ہے. تو وانیا آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. ویلکم کرتے ہیں وانیا اپنے شو میں آپ کو. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ جو کامیابی ہے, یہ اچیومنٹ ہے, یہ کس طرح سے آپ نے حاصل کی؟ السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینکس فار انوائٹنگ می. اور یہ اچیو میں نے ایسے کیا ہے کہ مطلب ہائی اسکول لیول میں 11th کلاس میں ہمیں یہ اسائنمنٹ ملتا ہے کہ ہمیں
ایک ریسرچ پروجیکٹ کرنا ہے اور کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ میں نے میتھس چوز کیا ہے. ہر اسکول میں ڈفرینٹ سبجیکٹس وہ دیتے ہیں اور پھر اسی سبجیکٹ کے اندر پھر وہ ڈفرینٹ ٹاپکس دیتے ہیں کہ اس بارے میں ریسرچ کریں, اور خود ہی بھی مطلب وہ ٹیچرس اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا بھی ٹاپک سوچ سکتے ہیں. پھر وہ مطلب اٹس اپ ٹو دیم کہ وہ مطلب اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. پھر مجھے یہ آئیڈیا آیا تھا کہ میں یہ اس ٹاپک پر ریسرچ کرنا چاہتی ہوں, پھر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو پھر میں نے یہی ریسرچ کیا. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا وانیہ, جیسے ابھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے, آپ کے پیرنٹس بھی یہاں پر ہیں, کیمرے کے پیچھے وہ کھڑے ہیں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ شاید ایزی نہیں تھی ہم لوگوں سے بات کرنے میں. وہ پہلے بتائیے گا کہ اب آپ ایزی ہو چکی ہیں, اور سیکنڈلی دس از یور فرسٹ ٹائم ان پاکستان. جی بالکل, میں ایزی ہو گئی فرسٹ ٹائم ان پاکستانی, اور فرسٹ ٹائم اتنی اردو اچھی کیسے ہے؟ کیونکہ میں پاکستانی ڈراماز بہت دیکھتی ہوں. اچھا, اس لیے اچھی ہے. پاکستانی ڈراماز اچھے ہوتے ہیں. ہاں مجھے صرف وہی پسند, مطلب میں وہاں نیٹ فلکس وغیرہ کچھ نہیں دیکھتی. پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ سارے ایوارڈ بھی لے رہی ہیں آپ, کامیابی بھی, اور پھر ڈراماز بھی دیکھتی. جی لیکن میں نے مطلب 12th کلاس میں کم کر دی تھی ڈراماز, پھر مطلب شام کو ویک میں 2-3 دفعہ دیکھتی تھی, لیکن دیکھتی تھی. بریک بھی ضروری ہوتی ہے. پیرنٹس جو ہے, امی بھی ظاہر ہے اردو, جی ماما ہمیشہ مما کے ساتھ اور پاپا کے ساتھ بھی اردو, ظاہر ہے گھر میں کبھی گھر میں ہمیشہ. اور پاکستان میں آپ اپنا ٹائم انجوائے کر رہی ہیں؟ جی بہت, فیملی یا فرینڈس کے ساتھ اتنے عرصے بعد مل رہے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو جرمن سکولز میں یہ جو ریسرچ کا پروسیس ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے؟ کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں اس طرح سے ریسرچ نہیں ہے, صرف اسٹڈیز پر زور ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس پر یہ پریشر ہے کہ آپ نے گریڈ لے کر آنے ہیں, آپ نے پاس ہونا ہے, اچھے نمبرز ہونے چاہیے. ریسرچ ابھی اس طرح سے نہیں ہے جیسے باہر کے ممالک میں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں ڈیٹیل میں ذرا بتائیں کہ کیسے ان کا ریسرچ سسٹم کام کر رہا ہے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ. مجھے بھی لگتا ہے, مجھے زیادہ پاکستانی سسٹم کے بارے میں نہیں پتا اسکولس کا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت تھیوری بیسڈ ہے. وہاں مطلب بہت پریکٹیکل بھی ہوتا ہے, کہ مطلب جیسے یہ مطلب ضروری ہے کہ 11th کلاس میں یہ ریسرچ کرنی ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا. لائک وہ ایسے 11 to 12 ایک سال ٹائم ہوتا ہے اس ریسرچ کو کرنے کے لیے, اور اس سے جب وہ نہ کریں یا اس میں مطلب 0 points آئیں تو مطلب آپ A levels نہیں کر سکتے, مطلب وہ مینڈیٹوری ہے اس کے لیے. اور مطلب وہ کرتے ہیں. اور یہ جیسے ہنس ریگل فاؤنڈیشن ہے, یہ مطلب اسکول کے ساتھ جڑی بھی نہیں ہے, یہاں اس کو علیحدہ مطلب وہ بھیج سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ریسرچ کی ہے منٹ سبجیکٹس میں, پھر وہ اس کا مطلب اوارڈ دیتے ہیں. لیکن یہ صرف 11th اور 12th کلاس میں ہوتا ہے. اور آپ وہاں پر بھی اتنا ہی تیز بولتی ہیں؟ جی مجھے عادت ہے, مجھے پتہ نہیں تھا, ہمیشہ سے عادت ہے. کوئی بات نہیں, مجھے بچے ہمارے یہی کہتے ہیں. میری بیٹی ہے وہ بھی یو کے میں اس وقت, تو ظاہر ہے اسکول میں ان کا اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے. اس سے جب میں بات کرتی ہوں تو اتنا وہ آپ کی طرح فلوئنٹلی بولتی ہے, میں کہتی ہوں وہی ٹھہر کر کے, ماما بھی یہی کہتی ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. خیر, اچھا آپ نے کووڈ-19 پہ ایک سافٹ ویئر بنایا ہے, یہ سافٹ ویئر کیا ہے, یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا, اتنی چھوٹی سی عمر میں کس طرح سے کر لیا؟ جی مطلب آئیڈیا مجھے یہاں سے آیا کہ مطلب میری ایک بہت کلوز فرینڈ ہے, ان کی گرینڈ مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی کووڈ-19 کی وجہ سے. وہ اس لیے کیونکہ مطلب دیر بعد پتہ چلا تھا کہ کووڈ-19 تھا. انہوں نے دوسرے ٹیسٹ کیے تھے لیکن وہ ہر وقت نیگیٹو آتے رہے. جب پہلے پتہ چل جاتا کہ کووڈ-19 شاید ان کا علاج ہو جاتا, لیکن اس لیے کیونکہ دیر بعد پتہ چلا ہے ان کی ڈیتھ ہوگی تو کچھ کر نہیں پائے. اس لیے میں نے سوچا تھا کوئی اور طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ کووڈ-19 کو بندہ کیسے ڈیٹیکٹ کر سکے. اور آج کل مطلب اے آئی ہے ہر جگہ, میں نے سوچا تھا کہ اے آئی کو کیسے کمبائن کر سکے کووڈ-19 کے ساتھ تاکہ ایک اور میتھڈ مل جائے. تو اس لیے پھر مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ میں نے اسی ٹاپک پہ مطلب کچھ نہ کچھ کرنا ہے تاکہ ایسا کچھ بنا سکوں جس سے فائدہ بھی ہو. تو وہ ایسے کہ ایک ویب ایپ ہے, تو اس کے اوپر مطلب لنگ کی ایکس رے اپلوڈ کر سکتے ہیں, اور پھر وہ آپ کو فوراً سے فیڈ بیک دے دیتا ہے کہ یہ انفیکٹڈ ہے کووڈ-19 سے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایپ ابھی لانچ ہو گئی ہے یا اس پر کام چل رہا ہے؟ جی وہ لانچ ہو گیا, ویب ایپ ہے, لیکن مطلب شاید اس پہ اور بھی مطلب میں فیوچر میں اور کام کروں. اچھا, جس طرح سے آپ نے کووڈ-19 ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں وہ ایک پینڈیمک تھا, آپ نے اس پر سافٹ ویئر بھی بنایا اور ماشاءاللہ بڑا زبردست چلا, بڑا اچھا کام آپ نے کیا. لیکن پاکستان میں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ کووڈ-19 کچھ نہیں ہوتا. پنجابی آتی ہے آپ کو تھوڑی بہت کہ کووڈ-19 کچھ نہیں ہوتا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں مجھے پتا ہے, لیکن وہاں پہ مطلب وہاں بھی کچھ لوگ ہوتے جو کہتے ہیں کووڈ-19 کچھ نہیں ہے, لیکن جب مطلب 2019-20 میں تو وہاں بہت ہائپ تھا کہ کووڈ-19 ہے, لیکن اب وہاں بھی کم ہوتا جا رہا ہے ویسے, لیکن وہ ہے. اچھا, آپ اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے, آپ کے کلاس میٹس ہوں گی, لڑکیاں لڑکے, پاکستانی بچے جن کی میں بات کر رہی ہوں, وہاں کے جو اسکولز جو کہ آپ کی وجہ سے برا فیل کرتے ہو, کیونکہ جب کوئی ایک برائٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو باقی اسٹوڈنٹس کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, اور یا ان کے پیرنٹس کہتے ہیں. اچھا, تو وہ میں نے سنا ہے کہ کچھ اسکولز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلی کی جاتی ہے پاکستانی بچوں کے ساتھ, کوئی ایسا بیہیویئر یا کچھ اس طرح سے, کچھ وہاں کا جو سیٹ اپ ہے تعلیمی, اس کے بارے میں بتائیں. الحمدللہ میرے اسکول میں ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ میرے اسکول
اسکول میں کافی زیادہ مطلب باہر کے لوگ ہیں, وہاں جرمنس تھوڑے سے کم ہیں, مطلب کیونکہ وہ ایک لڑکیوں کا اسکول ہے, اور وہاں میونک میں صرف 2 لڑکیاں, ہاں صرف لڑکیاں, جرمنی میں صرف 2 گرلس گمنازیم کہتے ہیں, مطلب 3 ٹائپس ہوتے ہیں اسکولس کے. میں گمنازیم میں تھی تو صرف 2 گمنازیمس ہیں جو مطلب گرلس کے, تو وہاں پہ مطلب کافی حجابیز بھی ہیں, تو مطلب وہاں نماز بھی پڑھتے ہوتے ہیں ہم کبھی کبھی مطلب روم کے اندر, تو وہاں بلی وغیرہ وہاں پہ الحمدللہ. لیکن اوور آل بانیہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی ہم آئے روز دیکھتے رہتے ہیں اسلاموفوبیا کے کچھ ایشوز ہیں جو باہر ممالک میں بھی ہیں. آپ لوگوں نے کبھی کچھ ایسا وٹنس کیا, یا اس پر آپ کیا رائے رکھتی ہیں اپنی؟ الحمدللہ میرے ساتھ خود ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا ابھی تک, لیکن سننے کو ملتا ہے کہ مطلب ہر جگہ ایسے اسلاموفوبیا والے لوگ ہوتے ہیں. اور obviously کبھی کبھی ٹیچرس کے ساتھ بھی بندے کو فیل ہوتا ہے کہ مطلب کوئی جرمن ساتھ بیٹھا ہوا ہے, میں ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں, کہ کبھی لگتا ہے کہ مطلب ہم سیم بات بول رہے ہیں تو ان کو زیادہ اچھا گریڈ مل رہا ہے مجھ سے. یہ تھوڑا سا مطلب ہر کسی نے فیل کرتے ہیں, وہ بتاتے نہیں ہیں لیکن لگتا ایسا ہے کبھی. اچھا جرمنی آپ کی برتھ پلیس بھی ہے؟ نہیں, پاکستان میں. کب گئی تھی آپ جرمنی؟ جب میں 3 ایئرس کی تھی. 3 ایئرس کی تھی تب گئی آپ, تو پھر اس کے ظاہر ہے آپ نے کتنے 4-5 سال کی ہوں گی تبھی اسکول آپ نے جوائن کیا؟ اسکول 7 میں جوائن. 7 ایئرس میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان میں یہاں پہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کے اتنے بڑے بڑے بیگ ہوتے ہیں, ہاں اتنے ہیوی ان کے بیگز ہوتے ہیں. وہاں پہ کیا مطلب آپ کی بکس اسکول میں رکھی جاتی ہیں, کس طرح سے بچوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ کیا بکس بنا خود ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اسکول میں رکھے یا ساتھ لے جائے, یا اب تو مطلب آئی پیڈس ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس پہ کہ نہیں پڑھو پڑھو, مطلب سختی جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بچوں کے بھی یہ اسیسمنٹ ٹیسٹ ہو رہے ہیں, پھر مڈ ٹرمز ہو گئے ہیں, پھر آپ کے جی وہ فائنل ٹرمز آ گئے ہیں, پھر آپ کے ایگزامز آ گئے ہیں, ہر وقت بچوں کو. میں نے سنا بھی کہ یہاں پہ زیادہ ماما پاپا سے بھی سننے کو ملتا ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو بہت سختی تھی, یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. یہاں پہ کچھ نہیں, مطلب یہاں پر تو ہم لوگ تو سارا دن رٹے لگاتے رہتے تھے. ہاں وہاں پہ مطلب مجھے خود اپنے آپ کو میں پریشر دیتی تھی کہ میں نے اچھا ہونا ہے, میں نے اچھے گریڈس لینے, لیکن ٹیچر زیادہ نہیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے بس پاس ہونا بھی کافی ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھے گریڈس ہو, زیادہ مطلب اسٹریس نہ لو, انجوائے کرو لائف, انجوائے کرو انجوائے کرو انجوائے کرو. ٹھیک ہے. اچھا بانیہ, کتنا امپورٹنٹ آپ سمجھتی ہیں ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ, جیسے آپ نے بتایا کہ پریکٹیکلی بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ نے اس کا پریکٹیکل ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے, یہاں پر ذرا ہمارے سسٹم میں کچھ ایشوز ہیں, کتنا امپورٹنٹ ہے یہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے؟ مطلب جو آپ نے سیکھا آپ کو خود بھی خوشی ملتی ہے کہ جو میں نے سیکھا ہے اس کو میں سچ میں ریئل لائف پرابلمس پہ بھی مطلب اپلائی کر سکتی ہوں. دوسرا مجھے لگتا ہے بڑے ہو کے مطلب جاب انڈسٹری میں بھی کافی فائدہ ہوتا ہے کہ پہلے سے پریکٹیکل لائف کی پتہ ہو, اور انٹرنشپس وغیرہ بھی کی ہوں, وہاں پہ انٹرنشپس بھی کرنی ہوتی ہیں اسکول میں. ٹھیک ہے. اور یہ کووڈ-19 کا جو سافٹ ویئر آپ نے بنایا, اپنے اون پر بنایا, کسی کی مدد کے ساتھ بنایا, یہ کس طرح سے سارا مکمل ہوا اور اس میں کتنا ٹائم لگا تھا؟ ٹائم 6 months تقریباً لگے ہیں, اور شروع میں نے پاپا سے ہیلپ لی تھی کہ مطلب میں کیسے کون سے ٹولس یوز کروں, شروع کہاں سے کروں, تو انہوں نے مجھے تھوڑا گائیڈ کیا, تو 6 months لگ گئے تھے اس کوڈ کو. اسکول ٹیچرز کی جانب سے بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا گیا تھا اسکول کی طرف سے اس پروجیکٹ میں؟ زیادہ نہیں, کیونکہ وہ میتھس کی ٹیچر تھی, ان کو مطلب پروگرامنگ نہیں آتی تھی, لیکن میتھس کے جب کوئی کویسچن ہوتے تھے یا مطلب ان جنرل کہ میں نے اور کیا کرنا ہے یا کیا نہ کروں, تو اس میں ہیلپ کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور کیا کرائٹیریا ہے یہ جو پرائز آپ کو ملا ہے, ہانس ریگل پرائز ہے, اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ ایک تو کہ منٹ سبجیکٹ ہونا چاہیے, اور دوسری بات مطلب کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو مطلب زیادہ لوگوں نے ابھی تک نہ کی ہو, اور پریکٹیکل کچھ ہونا چاہیے, لائک اب صرف ہسٹری کے بارے میں کچھ بتا دیں اور کچھ مطلب بنا نہ ہو کچھ. اب جیسے میں نے ایک ویب ایپ بنائی ہے نا, تو ایک نئی چیز بنائی ہے, اکمپلشمنٹ ہو, اچیومنٹ ہو. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو آپ نے بتا دیا کہ ڈرامے آپ دیکھتی ہیں, اور کیا آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, اور کیا ہابیز ہیں, فیوچر کے کیا پلانز ہیں؟ ہابیز میں کیلیگرافی بہت شوق سے کرتی ہوں. اچھا, وہ آپ نے کہاں سے سیکھی؟ کیونکہ وہ تو بڑا مشکل کام ہے, وہ تو پراپر سیکھنا پڑتا ہے. وہ بھی پاکستانی ڈرامہ سے, الف آپ نے دیکھا ہے ڈرامہ, وہاں سے مجھے انسپریشن ملی تھی کہ میں نے سوچا کہ میں بھی شروع کرتی, اتنا اچھا لگتا ہے کیلیگرافی کرنا, میں شروع کی تو مجھے مزہ آ رہا تھا, تو اب میں جب ٹائم ملتا ہے کرتی ہوں. اچھا, کتنا لیونگ اسٹائل میں کتنا آپ جو ہے وہ ڈفرینس فیل کر رہی ہیں؟ اب آپ پاکستان آئی ہیں, یہاں پہ بھی آپ رہ رہی ہیں, یہاں کے لوگ, وہاں کا کلچر, یہاں کا کلچر انجوائے کر رہی ہیں, کھانے وانے کس طرح؟ کھانے حلال فوڈ بہت مزہ. سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کا, باہر کے ممالک میں تو ایشو ہوتا ہے, یہاں ہر کچھ پوچھے بغیر کھا سکتا ہے بندہ, ہر چیز بہت مزہ. لیکن ٹریفک یہاں آ کے میں ہمیشہ بہت حیران ہوتی ہوں ٹریفک دیکھ کے, گاڑیاں ہر جگہ سے آتی ہیں, اوپر نیچے لیفٹ رائٹ, وہاں سے نہیں ہوتا. ہاں یہ تو ہے کہ رولز اور ریگولیشنز جو ہیں اس طرح سے فالو یہاں پر نہیں کی جاتے جیسے باہر کے ممالک میں کیے جاتے ہیں. اچھا فیوچر پلانز اب آپ کے کیا ہیں؟ کیونکہ آپ نے اتنی چھوٹی سی ایج میں کافی کارنامے ہیں, کافی اچیومنٹس ہیں, تو فیوچر کے کیا پلانز؟ ابھی اکتوبر سے میری یونیورسٹی اسٹارٹ ہوگی, میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کے لیے اپلائی کیا, بیچلرس کے لیے, ٹیکنیکل یونیورسٹی آف میونک کے لیے, تو میں نے اسی فیلڈ میں رہنا, اور میں نے سوچا کہ میں اپنی ٹیک کمپنی بھی کبھی مطلب چلاؤں گی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ الیکٹریکل انجینئرنگ, کیلیگرافی, سافٹ ویئر, یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا, ملٹی ڈائمینشن آپ جا رہی ہیں, یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ اب آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں, اس کی کیا ریزن ہے؟
کیلیگرافی کا مجھے ویسے ہی مطلب شوق ہے, ہاں پیشن ہے. مطلب میں اب جب مطلب فیوچر میں جو جاب کرنا چاہتے ہیں میں کیلیگرافی ایز اے جاب تو نہیں چوز کر سکتی, تو اس لیے مجھے تھا مجھے پاپا سے بھی مطلب تھوڑی گائیڈنس ملتی ہے کہ مطلب میں آگے کیا کروں, تو انہوں نے بھی مجھے مطلب گائیڈ کیا الیکٹریکل انجینئرنگ آپ کو مطلب اچھی لگے گی, کیونکہ مجھے آٹونومس ڈرائیونگ کا بھی شوق ہے, تو مطلب اس لیے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ صحیح ہے. اچھا, کس طرح سے اپنی گرومنگ کے حوالے سے, جیسے میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ سے بڑا اچھے طریقے سے آپ نے کیری کیا ہوا ہے اوور آل, تو کس طرح سے آپ وہاں پہ یہاں کی لڑکیاں زیادہ فیشنیبل ہیں, ہمارا کلچر زیادہ ہے, یا وہاں پہ لڑکیاں زیادہ فیشنیبل؟ وہاں پہ لائک فیشن تھوڑا ڈفرینٹ ہے, لائک وہ مطلب یو نو وہاں پہ چھوٹے کپڑے وغیرہ بھی پہنتے ہیں, تو وہ یہاں پہ میں نے کم دیکھا ہے اوبویسلی, اور ویسے مجھے لگتا ہے یہاں پہ زیادہ فیشنیبل ہیں لوگ, ہمیں کچھ زیادہ شوق ہے تیار ہونے کا, وہاں اتنا یہ بات میں نے پہلے بھی سن رکھی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ وانیہ اختر ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو وانیہ. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ان نیو پاکستان. موسم کی بات کرتے ہیں تو صوبے پنجاب میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے, جس سے مختلف شہروں میں بدترین سیلابی صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے. خاص طور پہ ملتان میں طوفانی بارش نے 48 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے, جہاں صرف 2 گھنٹوں کے دوران 147 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. ملتان میں گزشتہ 2 گھنٹوں کے دوران 147 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی, جو کہ گزشتہ 48 سالوں کا سب سے زیادہ ریکارڈ ہے. اس کے نتیجے میں چونگی نمبر 9 ڈسپوزل اسٹیشن اور دیگر علاقوں میں بھی شدید سیلاب کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے چیف میٹرولوجسٹ شاہد عباس صاحب نے میں جوائن کیا. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید سب سے زیادہ ہیوی سپیل ہے جب سے مانسون کا سیزن سٹارٹ ہوا ہے. جی بالکل, یہ جو مانسون کا ہے یہ بڑا سپیل ہے, اور اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ بھی 4 سے 5 دن ہے. کل سے یہ شروع ہوا ہے, ابھی یہ 3 سے 4 دن اور جو پاکستان میں رہے گا, اور پنجاب کے علاقوں میں تو 48 گھنٹے کے بعد یہ سسٹم ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا, لیکن سندھ میں جو ہے اگلے 3 دن اور رہے گا, اور اس میں سے جو ہے اگلے 2 سے 3 دنوں میں اس کی شدت جو ہے سندھ اور بلوچستان میں زیادہ ہوگی. اب بھی کافی بارشیں جو ہیں جنوبی پنجاب اور سندھ میں ہو چکی ہیں, اور اگلے 2 دن اور جاری رہیں گی, اور جس سے یہ کہ اس میں جو ہمارے میٹروپولیٹن سٹی ہے ان میں تو جو ہے اربن فلڈنگ جو ہو چکی ہے, اور باقیوں میں بھی خدشہ ہے. اور کیونکہ ہمارے ڈرینیج کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی کہ جو پانی جو ہے اگر بارش کی مقدار 25-30 ملی میٹر 1 گھنٹہ سے زیادہ ہو تو اس کو ڈرین آؤٹ کر سکے, تو یہ سلسلہ تو رہے گا. اور سندھ کا یہ جی اچھا یہ بھی بتائیے گا, یہ ویدر میں جو چینج ہے, موسم میں جو تبدیلی ہے, بتایا جا رہا ہے اب ظاہر ہے بارشوں کے بعد تو وقتی طور پہ آ جاتی ہے, لیکن اوور آل اگر ہم جاننا چاہیں تو یہ مانسون کا سپیل کب ختم ہونے جا رہا ہے اور موسم کب تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ فرسٹ تک یہ سپیل جو ہے پورے پاکستان سے نکل جائے گا, لیکن چونکہ اب سیزن اس لیول پہ آ گیا ہے اچھا کہ اگست گزر جائے گا تو اس میں ویسے ہی موسم چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سپیل کے بعد پورے پاکستان میں جب زمین ٹھنڈی ہو جائے گی اور موئسچر بھی کم ہو جائے گا تو حبس اور گرمی کی شدت میں واضح طور پہ کمی آ جائے گی. ٹھیک ہے, ڈے ڈیوریشن بھی کم ہو رہا ہے, سن اینگل بھی کم ہو رہا ہے, سورج کی شدت بھی کم ہو رہی ہے, تو اس میں سے واضح طور پہ ایک چینج نظر آئے گی جو خوشگوار ہوگی. حبس اور گرمی میں واضح طور پہ بالکل کمی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور شاہد صاحب ناردرن ایریاز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح سے بارشیں ہو رہی ہیں, وہاں پر بھی یہی صورتحال ابھی کنٹینیو رہے گی؟ جی شاہد صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جو ہے فلیش جی سن پا رہے ہوں. تو اگلے 2 دنوں میں جو بارشیں ہیں اس میں ناردرن ایریا میں بھی ہوں گی. ٹھیک ہے. راولپنڈی, مری, گلیات, ترک, چکوال, جہلم, گجرانوالا, ساہیوال, یہ تمام وہ علاقے ہیں جہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلیش فلڈنگ کا بھی اس وقت خطرہ ہے, کیونکہ ریکارڈ بارشیں ہو رہی ہیں, اور ان ریکارڈ بارشوں کی وجہ سے جو سڑکیں ہیں وہ بھی اس وقت ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں. طوفانی بارشوں کے باعث سڑکیں دریا بن چکی ہیں. کھیوڑا روڈ کے قریب بھی نجی فیکٹری کی بس بارش کے پانی میں اڑ گئی تھی, جس میں سوار 15 افراد کو ریسکیو ٹیموں نے بحفاظت نکال لیا تھا. تو اس طرح کے متعدد واقعات ہیں جو ان بارشوں کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیش آ رہے ہیں. چیف میٹرولوجسٹ شاہد عباس صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اور دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی ضرورت پر زور دیا ہے.
गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि इन वाक़यात में 50 से ज़ायद शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की जानें गई हैं। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के इन अंदोहनाक वाक़यात ने डेरा इस्माइल खान, करक और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बेगुनाह लोगों की ज़िंदगियों को ख़त्म कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की और सी पैक जैसे अहम मनसूबों को रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये दहशतगर्द पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करने चाहते हैं। इसीलिए हमें अपने दुश्मनों को पहचानना होगा और इनके खिलाफ तमाम वसाइल को बरूए कार लाना होगा। पाकिस्तान के आइन और सबसे लाली परचम को तस्लीम करने वालों से बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन दुश्मनों के साथ बातचीत नहीं हो सकती, ना ही नर्म रवैया इख्तियार किया जा सकता है। जबकि दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की ज़रूरत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये दहशतगर्द पुलिस के एक SHO की मार हैं और ये एक SHO की मार ही रहेंगे। बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, सूबाई हुकूमत को मुकम्मल हिमायत फ्राहम की जाएगी। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा सूबाई हुकूमत को यह भी सपोर्ट चाहिए, वफाकी हुकूमत फ्राहम करेगी और दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। इस तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने कहा कि हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के लिए जाते हुए कैप्टन शहीद हुए और माँ और बाप के वाहिद साहबजादे थे वो, उनकी 10 माह की बेटी थी, उनके वालिद कैंसर के मरीज हैं। उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान की, मुतासरा तमाम ख़ानदान हम उनके साथ हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि 4000 किलोमीटर हमारी सड़कें हैं, इनमें से किसी एक इंच को ढूंढते हैं वो हमारे मुआशरे में रह रहे हैं। हमें किस तरह से पता चलेगा कि वो सड़क की रैकी करने आ रहा है या फिर कोई मुसाफिर है, हम ये जज नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी, और यही कहा जाता है कि जब हम उनको रोकते हैं तो भी आपको मसला होता है। वो रैकी करते हैं, आधे घंटे के लिए यहाँ पर आते हैं, सबसे जो कमज़ोर अहदाफ हैं वहाँ पर ये तमाम कार्रवाइयाँ की जाती हैं। बंदों को बसों से उतारा जाता है और 100 मीटर दूर ले जाकर उन्हें मार दिया जाता है और फिर वो वहां से भाग जाते हैं। अनफॉर्चुनेट है ये तमाम वाकयात। उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई के लिए यकीनी तौर पर तरीक़ाकार मौजूद है। इस वक्त भी उन दहशतगर्दों का पीछा किया जा रहा है और इनके खिलाफ हर कीमत पर कार्रवाई भी की जाएगी। 2 रोज़ कबल बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाकयात हुए जहां 14 एहलकारों समेत 50 से ज़ायद अफराद को कत्ल कर दिया गया था, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में अब तक 21 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ दिफाई तजियाकार कर्नल आबिद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान की स्टेटमेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा उस पर भी मैं आपसे बात करूँगा। उन्होंने कहा ये जो तमाम दुश्मन हैं अब बातचीत के रास्ते नहीं होंगे, अब कोई भी मुज़ाकरात नहीं होंगे। हम हमेशा देखते हैं कोई भी इंसिडेंट होता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट नज़रिया रखते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, हुकूमत को अभी भी मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। 14 हमारे सिक्योरिटी अफसरान जो हैं, सिक्योरिटी इदारों से मुंसलिक हैं, वो इसमें शहीद हुए हैं। 50 लोगों को शहीद किया गया, मुख्तलिफ जगहों पर टारगेट किया गया। कोई गुंजाइश बचती है कर्नल साहब अब के अभी भी इन लोगों से, ऐसे लोगों से मुज़ाकरात, ऐसे लोगों से बातचीत की जाए? जी मेरे ख्याल में तो बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं बचती। अभी आप जिक्र कर रहे थे, आपने एक बताया कि एक कैप्टन जो शहीद थे ऐसे, और इसी तरह अगर आप देखें तो वो जो एक हवालदार थे जो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे, उसके सामने उनके बच्चों और बीवी के सामने उनको बस से उतारा गया, बीवी चीखती रही और फिर वो अभी भी बेचारी ट्रॉमे में है और उसके बाद से बॉडी उनकी मिली। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। फ़ौज के और हमारे सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस के लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, हम दे रहे हैं। लेकिन मुज़ाकरात तो देखें उससे होते हैं जो कि स्टेट को तस्लीम करे, और एक पेरिफेरी में रहते हुए आप किसी से बात करते हैं कोई कन्फ्लिक्ट के ऊपर कुछ चीज़ें जो स्टेट को मानने को तैयार नहीं है, उससे आपने मुज़ाकरात क्या करना है? तो उससे तो फिर उसका जवाब तो फिर यही है कि आप उसको एलिमिनेट करें, और द सूनर द बेटर। अच्छा, अब ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी BLA वैसे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रॉ को लेनी चाहिए थी, क्योंकि BLA के पीछे तो रॉ है, और ये जो ट्रिनिटी ऑफ 3 अल्फ़ाबेट्स है, चाहे वो BLA हो, BRA हो, रॉ हो, देखें तीनों अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये आई थिंक इनकी एक कनेक्टिविटी है नहीं, बल्कि ये उनके मास्टर्स हैं। तो एक और फिर एक साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में एक ही इलाके के अंदर, यानी बलूचिस्तान के अंदर आउट ऑफ 36 डिस्ट्रिक्ट्स, 12 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 14 इस सिक्योरिटी फोर्सेस की डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उसके ऊपर हमला करना, फिर उसके अलावा ब्रिजेस उड़ाना, और उसके अलावा ये जो वाक़या बहुत ही अफसोसनाक बसों से उतार के जी लोगों को। तो आप देखें कि एक ही टाइम पे ये हो रहा है। तो ये सारे पॉइंटर हैं इस तरफ के
حالات جو ہیں وہ دے ڈیمانڈ دیر ایکسٹرا آرڈنری حالات ہیں, اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری میئرز چاہیے, یہ عام حالات نہیں ہیں کہ. اور پلس جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے گرین روم میں کہ بلوچستان کا آلموسٹ 80% ایریا تو بی ایریا ہے, جہاں پہ آپ کی جو ایڈمنسٹریٹو فٹ پرنٹ ہے, جوڈیشل فٹ پرنٹ ہے, وہ بہت تھن ہے, بلکہ کئی جگہ پہ تو ہے ہی نہیں, نہ ہونے کے برابر ہے. تو انگریز تو اس کو کنٹرول کرتا تھا تھرو لیویز, تھرو خاصادارز, تھرو ڈفرنٹ سسٹم آف ایڈمنسٹریشن. تو میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میری رائے ہے کہ ابھی بھی ایک ڈفرینٹ سسٹم آف ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے تو ابھی تک اس کو نہیں بدلا, وہی سسٹم چل رہا ہے. تو اس کے اندر اب جو ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہیں ڈسٹرکٹ کے اندر, تحصیل کے اندر, آئی تھنک ان کو آگمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شاید اس کو میری اسٹیٹمنٹ کو ناٹ میں کسی پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں نہیں کہہ رہا, لیکن جب ایسے ایکسٹرا آرڈنری حالات ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایڈمنسٹریٹر ایک ملٹری آفیسر لگانا پڑے, اور ہر ڈسٹرکٹ کا. محسن نقوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صرف آپ تو بڑا ہمیں بتا رہے ہیں, صورتحال تو اتنی کرٹیکل ہے, تو وہاں پر لیویز اہلکار تعینات ہے, بی ایریا آپ بتا رہے ہیں, جس طرح سے انگریز اس کو کنٹرول کرتے ہیں. محسن صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, اس پہ کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں وہ ان کی آئی تھنک کوئی انفارمیشن, اور ظاہر ہے وہ منسٹر آف انٹیریئر ہیں, ان کا جو انفارمیشن ان کے پاس زیادہ بہتر ہوگی, لیکن میں ایز اے ڈیفینس انالسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں, صورتحال بہت کرٹیکل ہے, اور یہ انڈیکیشن ہے. اور آپ یہ دیکھیے کیوں کرٹیکل ہے کہ 14 حملے ہوئے یا 12 حملے, ارسپیکٹو جو بھی تعداد ہے, اور ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے سولجرز نے قربانیاں دیں, ہمارے جو پاکستانی شہری ہیں وہ شہید ہوئے, اور بے گناہ لوگ مارے گئے, اور بہت ہی ایک بروٹل طریقے سے مارے گئے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان میں سے ایک بھی اگر پریڈکٹ اس کو وہ نہیں کر سکے, اس کو کوئی نہیں دیکھ سکے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ان کو سپورٹ کر رہا ہے, اس نے بہت اپنی آپ کہہ لیجئے کہ اپنی جڑیں سوسائٹی کے اندر, سوسائٹی کے اندر, اور ایک اس پورے جو آپ کہہ لیجئے اس پیلیٹ کے اوپر اس نے اپنی جنریٹ کر لی ہیں. صحیح. تو اب ہمیں آئی تھنک اس کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. اس کی بہت سارے میئرز ہیں. اب سیکورٹی فورسز تو وہاں ڈیلی ان کے ساتھ نبر آزما ہیں اور قربانیاں بھی دے رہے ہیں, لیکن ہمیں انٹیلیجنس بہتر کرنی پڑے گی, ہمیں ڈیجیٹل انٹیلیجنس بہتر کرنی پڑے گی, ہمیں سیٹلائٹ انٹیلیجنس بہتر کرنی پڑے گی, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو سارے سیگمنٹ ہیں انفارمیشن سائیکل کے, یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی کوئی انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسی وچ از را اگر وہ نہ ہو تو افغانستان کو بھی ہم ہرگز نیگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں ایسی صورتحال میں, اس کی بھی سپورٹ ہے. جی اس کی بھی سپورٹ ہے. پھر بلوچستان کا ایریا تو سیستان بلوچستان کا وہ بھی ایک ڈسٹربڈ ایریا ہے, تو وہ ایران کی طرف سے بھی آ جاتے ہیں, وہ اس طرف سے بھی آ جاتے ہیں, گو کہ ایران بھی اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت کمپلیکس سچویشن ہے, ایک ایسی سیکیورٹی سچویشن ہے جو سیلف اپیزنگ چیزوں سے حل نہیں ہوگی. اس کے لیے کنکریٹ میئرز لینے پڑیں گے, اور جو لوگ ہمارے جوان, ہمارے سولجرز, اور جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں, یہ قربانیاں پھر اگر ہم ایسے ہی اگر اس کو ہم وہ میئرز نہیں لیں گے تو پھر یہ قربانیاں جو ہیں وہ مطلب کوسچنیبل. انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑے گا کہ پھر وہ ضائع جا رہی ہیں وہ قربانیاں بھی, جو کہ جوان ہیں. جس طرح سے ابھی ہم نے ایک کیپٹن صاحب ہیں, ان کی ہم نے بات کی ہے, ان کی 10 ماہ کی بیٹی ہے, ان کے والد کو کینسر ہے اور وہ شہید ہو گئے, اور ایسی ہزاروں سینکڑوں بھی نہیں ہزاروں سٹوریز ہیں جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لسانیت اور خانہ جنگی کو بھی ہوا دی جا رہی ہے, ایک وہ فیکٹر بھی بہت زیادہ ہے جو کہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ آپس میں بھی, ظاہری بات ہے دوسری جانب مہرک بلوچ کو تیار کر کے اسلام آباد میں بٹھا دیا جاتا ہے. پھر اس طرح کا نیریٹو جیسے سرفراز بگٹی نے کھلے عام کہا ہے, انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پھر جب ہم ریکی کرتے ہیں تو پھر ہم پر یہ الزام آ جاتا ہے کہ ہم پھر وہاں سے بندے اٹھا لیتے ہیں. تو حکومت کو ایک پریشر ایسے ایکٹیوسٹ سے بھی بہت زیادہ ہے. میرا خیال ہے جو انٹیریئر منسٹر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہیں, شاید وہ کیونکہ جو ایک طرف ایک اور نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بلوچستان ہے وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے, اور اس کو بہت انٹرنیشنلی ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے. تو آئی تھنک وہ شاید اس کانٹیکسٹ میں اس کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ نہیں, the situation is under control. Yes, the situation is under control, but it require serious and extra safety measures جو کہ لینے چاہیے. لیکن یہ جو بالکل ٹھیک ہے آپ نے, this is 5th آپ کہہ لیجئے وہاں پہ یہ انسرجنسی پیدا کرنے کی کوشش 5ویں دفعہ ایسا ہو رہا ہے. تو 5ویں دفعہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آئی تھنک اس کو اب ہمیں دیکھنا چاہیے. ہم ہمیشہ سے پمپل کو سرجری کر کے باہر سے تو ٹریٹ کر دیتے ہیں, لیکن وہ کازز جس کی وجہ سے وہ پمپل بار بار پیدا ہو رہا ہے,
اب اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو اب ضرورت ہے کہ بلوچستان کے اندر میسو ڈیولپمنٹ ہو, شہروں کو اب 36 ڈسٹرکٹس کو مین اسٹریم کے ساتھ لنک کیا جائے. دیر شوڈ ناٹ بی اونلی ون کوئٹہ ان بلوچستان, اٹ شوڈ بی ادر پلیسز آلسو جو کہ اس کے ساتھ لنک ہوں. اور جو کچی کینال بڑے عرصے سے بن رہی ہے, اس کے اندر پانی نہیں ہے, وہ آدھی بنی ہے, اس کو کمپلیٹ کیا جائے تاکہ جو ڈسٹرکٹ ڈسٹربڈ ہیں ان کے اندر پانی آئے. 5 لاکھ 7 لاکھ ایکڑ علاقہ جو ہے وہ زیر آب ہے, جو ہے زراعت کے لیے اویلیبل ہو, اور لوگ جو ہیں وہ کسی کام لگیں, ان کو وہاں پہ ایک معاشی ایک استحکام ملے. سو اس طرح کے میئر جو ہیں, کنکریٹ میئرز, پھر سی پیک ہے, ڈیفینیٹلی یہ ایک انٹرنیشنل گیم ہے, اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جی, احساس محرومی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کنکریٹ میئرز ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو پہلے سسٹمز تھے, اگر وہ ڈسپنسیشن تھی تھرو ملکس تھی, تھرو ٹرائبل چیفز تھی, تو اور وہ کام نہیں کر رہی, پھر لیویز تھی, تو آئی تھنک پھر کوئی سسٹم ہمیں تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. ہمیں کوئی دیکھنا پڑے گا, جیسے میں نے کہا کہ ہمیں کوئی ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ کوئی ایک پہلے تو سب سے پہلے, کیونکہ آپ نے سول کیپیسٹی پہلے بلڈ کرنی ہے, اور اس سول جو آپ سولین کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں ٹو ریئیکٹ اینڈ ایڈمنسٹر, اس کو فوج ہمیشہ سے سپورٹ کرتی ہے اور سول آرمڈ فورسز سپورٹ کرتے ہیں. تو اگر وہ یونٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تو ڈیفینیٹلی پھر تو سرجیکل آپریشنز ہوں گے, پھر تو آپ سرجری کریں گے, لیکن ڈیزیز ول ریمین دیئر. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک یہ بہت کمپریہنسو اس کو کرنے. تو کرنل صاحب, ایز اے ڈیفینس اینالسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گرینڈ آپریشن کی تو پھر اب ہمیں وہاں پر بھی ضرورت پڑ چکی ہے؟ اگر انٹیریئر منسٹر, انٹرنیشنل میڈیا جو ایک ہائپ اس مسئلے کو کریٹ کر رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا اس پر شاید ہم سے بھی زیادہ بات کر رہا ہے, بہت انہوں نے ہائپ دی ہے اس کو, انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا ہے اس پہ, وہ انڈین چینلز پہ تو کچھ اور ایک نیریٹو ہے جو کہ پیش کیا جا رہا ہے. تو آپ پھر دیکھ رہے ہیں, اٹس بین 77 ایئرز, obviously ہمارے اکانومی کے بھی مسائل ہیں, ہم بلوچستان کو اس طرح سے ڈیولپ نہیں کر سکے جس طرح سے باقی صوبے ہوئے ہیں یا ہونا چاہیے تھا. میرے خیال میں گرینڈ آپریشن سے زیادہ گرینڈ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, جس میں سوسائٹل اپروچ ہو. سر وہ ایک نیشنل ایکشن پلان بھی تو اسی لیے وہ تیار کیا گیا تھا نا, اس کی وہ جو شکیں تھی اس پلان کا, اس پہ کیوں امپلیمنٹیشن, اس میں نیکٹا کو انیبل کرنا تھا, اس میں بہت سارے ایسے میئرز تھے جو لینے تھے, جس میں سوسائٹی کو انگیج کرنا تھا, وہ ساری چیزیں تھیں, وہ نہیں ہوئی. ابھی پچھلے دنوں کوئی آج سے 2-3 مہینے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ اس پہ اب کر رہے ہیں. آئی تھنک اس کو اب ریوائز کیا جا رہا ہے. اور جی, کیوں انتظار کیا جاتا ہے کسی بڑے انسیڈنٹ کا؟ یہ شاید کافی ڈیکیڈز کے بعد اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے جب اتنے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سچویشن جب برو کر رہی ہوتی ہے, جب یہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس وقت ظاہر ہے اس کو ٹیکل کرنا آسان ہے. اب جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا اور آپ ٹیکل نہیں کریں گے, ایون ناؤ اٹ از ناٹ لیٹ, اب کر لینا چاہیے. چلیں, اگر پہلے نہیں ہوا تو وہ جو سوسائٹل اپروچ ہے سارے سیگمنٹس کے تھرو, پھر یہ ڈیفائن کرنا کہ کیا اس کا جو بارڈر ہے وہ بارڈر ہے, فرنٹیئر ہے, کیونکہ بلوچستان کا بارڈر بہت ٹرکی ہے. وہ سینچریز سے پونداز وہاں سے اکراس جاتے تھے, افغانستان سے آتے تھے, ایران سے جاتے تھے. وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارا راستہ نہیں روک سکتے, آپ اس کو بارڈر ہم نہیں مانتے. تو ایک بہت ٹرکی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریز نے اس کو مینیج کیا ہوا تھا تھرو اے ڈفرنٹ سسٹم, تھرو اے خاصدار سسٹم, تھرو اے لیوی سسٹم, تھرو پولیٹیکل ایجنٹ, تھرو ریجنٹ, اور بہت سارے ایک سسٹم کے مطابق. تو ہمیں وہ ایکسٹرا آرڈنری میئرز لینے پڑیں گے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو 44% آف دا ٹیریٹری میں جو آپ کا اسٹیٹ کا فٹ ہولڈ ہے, وہ جو اس کا امپرنٹ ہے وہ اس لیے کم ہے. ایک تو بہت واسٹ ٹیریٹری ہے, پاپولیشن بہت کم ہے, اور دیر آر ونڈرلینڈز, اور ایک ہنڈرلینڈ ہے جو ہر ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ کے درمیان کریٹ ہو جاتا ہے. سو آپ کو ایک ڈفرینٹ میکنزم رکھنا پڑے گا, اور اب اس پہ بیٹھ کے آپ کو سوچنا پڑے گا, اور ایک پالیسی بنانی پڑے گی جو کہ گرینڈ آپریشن سے زیادہ ضروری ہے. ڈیفینیٹلی آرمی کے اندر, سول آرمڈ فورسز کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس کو ہینڈل کریں, اور وہ کر رہے ہیں. لیکن جو بیونڈ ایک, جو میں جن کی بات کر رہا ہوں, جو سوسائٹل میئرز ہیں, جو عام ایک بلوچ ہے جس کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس, جس کو انڈیا, جس کو را, جس کو سائبر بریگیڈ آف انڈیا جو ہے برین واش کرنا چاہ رہا ہے یا برین واش کر رہا ہے, اس کو تو آپ کو بچانا پڑے گا. سر پہلے جیسے بی ایل اے نے ابھی تو خیر اس کی ذمہ داری قبول کی, اور بھی اس طرح کی بہت ساری تنظیمیں تھیں جو کہ انہوں نے سرنڈر کیا, وہ قومی دھارے میں شامل ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ جو ابھی بھی نکالنے کی ضرورت ہے, اس طرف بھی آنا چاہیے کہ ان کو قائل کیا جائے, ان کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کیا جائے کسی نہ کسی طرح سے؟ جی بالکل, یہ تو دس از ون آف دا پارٹ آف دا گرینڈ اسٹریٹجی, کہ آپ جو لوگ آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں اور اس کو they want to say, they want to lay their arms, why not, ان کو تو شامل کیا جاتا ہے. لیکن وہ پھر ایک کمپریہنسو اپروچ ہوتی ہے, اور اس کا نیگوسیشنز, ان لوگوں سے بات کرنا, ان کے ساتھ ان کو شامل کرنا, لیکن provided they lay their arms.
اینڈ دے ہیو دی ریپینٹنس کہ یہ ہم نے غلط کیا اور اب ہم اس پہ معافی چاہتے ہوئے مین جو اسٹریم ہے سوسائٹی کی اس کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ سارے کا سارا گوریلا وارفیئر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوریلا وہ آتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں اور اٹیک کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں, ٹارگٹس ڈھونڈتے ہیں, ایمبوش کیا جاتا ہے, لوگوں کو ڈھونڈ کے مارا جاتا ہے. تو یہ جو ہٹ اینڈ رن ہے یہ اس کے ساتھ نیگوسیشن نہیں چل سکتا. آپ کو یاد ہوگا سبات میں ایک گرینڈ آپریشن ہوا تھا, اس کے بعد پھر امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. آپ چونکہ دفاعی تجزیہ کار ہیں, آپ کا اتنا ایکسپیرینس, آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے گرینڈ آپریشن کی ابھی فوری طور پر ضرورت ہے؟ کیونکہ ایک سافٹ ٹارگٹ جو ہے وہ اس وقت خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو ہے وہ رہا ہے, اور ہمیشہ سے اسی سے انہوں نے ان دو ہمارے جو ایریاز ہیں یہاں سے انہوں نے ہمیشہ ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. لسانیت کو, خانہ جنگی کو انہوں نے ہوا دی ہے, اس کا فائدہ اٹھایا. اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی وار کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں جو اس وار کی سکسیس کو یا خدا نہ خواستہ فیلئر کو ڈکٹیٹ کرتی ہیں. پہلی چیز ہوتی ہے جیوگرافی, دوسری چیز ہوتی ہے ٹیکٹکس جو اس جیوگرافی پہ پلے کیا جاتا ہے, تیسری چیز ہوتی ہے ٹیکنالوجی. اچھا یہ جیوگرافی ہر علاقے کی فرق ہے. سوات کا فارمولہ یہاں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سوات کا فارمولہ یہاں نہیں چل سکتا. آپ کو تھوڑا سا فارمولے میں مور اور لیس شاید پرنسپلز وہی ہوں, that you have to eliminate the fifth columnist, you have to eliminate the person who has challenged the writ of the state. لیکن آپ کو وہ فارمولہ چینج کرنا پڑے گا. جس بھی پروٹوگنسٹ کے پاس ان 3 میں سے 2 چیزیں آ جائیں, یعنی a person who has a control and a hold over geography or the tactics, he will win. Even اگر آپ دیکھیں, اور اس کی مثال ہے نیٹو فورسز, US فورسز بہت عرصہ وہاں پہ رہیں, they had دنیا کی بیسٹ ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس, لیکن ان کے پاس جیوگرافی اور ٹیکٹس جو تھا وہ طالبان اس میں ڈومینیٹ کرتے تھے, تو وہ they could not sustain themselves, اور وہ وہاں سے ان کو نکلنا پڑا. اس لیے یہاں پہ ہر پیلٹ, ہر آپریشنل پیلٹ ڈفرینٹ ہے. سوات کا پیلن ڈفرینٹ ہے. آپ وہی فارمولے وہی, اسی لیے تو جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہے آئی تھنک جیسے آپ بات کر رہے ہیں اب اس کو ریوائز کیا جا رہا ہے. اسی لیے تو نیکٹا کا کام ہی یہی تھا کہ وہ جس جگہ پہ جو پرٹیکولر ٹیررزم ہے اس کا جو فلیور ہے, اس کا جو کلر ہے, اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا جائے. تو آئی تھنک یہ ایک اور اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم ایک بہت کمپریہنسو پالیسی بنائیں, اسٹیٹ کو بیچ میں شامل کریں, اسٹیٹ بیچ میں شامل ہے, سوسائٹی کو بیچ میں شامل کریں اور ان لوگوں تک آؤٹ ریچ کریں. جیسے اگر ہم انسرجنٹس کو آؤٹ ریچ کرنا چاہتے ہیں, ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ مین دھارے میں آ جائیں قوم کے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لوگوں کو بھی انگیج کرنا چاہیے. ہمیں اسکول, کالجز, بچے, گاؤں, بی ایریاز جو 80% آف دا ایریا آف بلوچستان ہے, جی وہاں تک بھی پہنچنے کی ضرورت. ٹھیک ہے. اچھا وزیر اعظم نے اسپیسیفکلی سی پیک کا نام لیا. جب بھی کوئی ایسا ہم دیکھتے ہیں انسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے سی پیک کا نام آتا ہے, کیونکہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار پاکستان آج کے دور میں, جب پاکستان جس سے ری بلڈ ہو سکتا ہے, پاکستان کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. تو سی پیک کے حوالے سے بہت زیادہ خدشات انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے, انڈین میڈیا بھی اس پر بہت زیادہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان کا سی پیک, چائنا کا سی پیک کسی بھی طرح سکسیسفل ان حالات میں تو نہیں ہو سکتا. ایون چائنیز یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جب تک یہ تمام ایشوز جو ہیں ان کو اگر اچھے طریقے سے کیٹر نہیں کیا جاتا تو پھر تو سی پیک اس کا مطلب جو ہمارے لیے ایک امید کی کرن ہے پاکستانیوں کے لیے کہ پاکستان اس سے بہت آگے جا سکتا ہے, بہت زیادہ مشکلات اب بڑھ گئی سی پیک میں. دیکھیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت کمپلیکس سچویشن ہے, کیونکہ یہ انٹرنیشنل گیم اگین یہاں پہ ٹیریٹری پہ پلے ہو رہی ہے, کیونکہ سی پیک کو بار بار اس کے راستے میں ہرڈلز لانا, اس کو نہ ہونے دینا, بار بار جو ہمارے چائنیز بردرز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا, بالکل کیا گیا, ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرنا, تو ان کو ڈٹر کرنا کہ وہ اس پروگریسو اور جو ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہیں جو کہ ہمارا سروائیول ہے 21st سینچری کا, کیونکہ 21st سینچری جیو اکنامکس کی سینچری ہے, جیو پولیٹکس سے بات اب بہت آگے چلی گئی, اب جیو اکنامکس ڈکٹیٹس ایوری تھنگ. تو وہ کوشش, یہ اسی لیے یہ بہت کمپلیکس سچویشن ہے, اور یہ انٹرنیشنل کنٹسٹیشن اور یہ گریٹ گیم کا ری پلے ہے, ریڈکس ہے, یہ دوبارہ سے یہاں پہ گریٹ گیم کی. اسی لیے جو ہم دیکھتے ہیں وہ جو میں کہہ رہا تھا ٹرینیٹری آف 3 الفابیٹس, وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں پاکستان کے اگینسٹ. را اینڈ میں باقی نام نہیں لیتا, وہ باقی بھی شاید 3 الفابیٹس والے بہت سارے اکٹھے ہو گئے, تو دے ٹرائنگ ٹو کہ وہ اس کو نہ ہونے دیں. سو اس کے لیے, اسی لیے یہ ضروری ہے, اور ہم اس کو کینیٹک طریقے سے خالی ہینڈل نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ 5ویں اگر دفعہ یہ ہو رہا ہے, اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ جو واقعات ہوئے 2 دن پہلے, یہ ہفتہ 10 دن کے بعد اللہ نہ کرے یہ دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ سب
اگین میلٹ کر گئے ہیں سوسائٹی کے اندر اور وہ چلے گئے ہیں. آپ ان کو ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں, لیکن میجورٹی آف دیم میلٹ کر گئی ہے دوبارہ سے. وہ پھر دوبارہ سے ریسلیکٹ کریں گے کسی دن خدا نہ خواستہ اور دوبارہ یہ کر دیں گے. تو آپ کا تو جو اس وقت آپ کا جو ٹرف آف وار ہے وہ سوسائٹی کے اندر ہے, وہ بیرن ایریاز کے اندر نہیں ہے, وہ جہاں پہ وہ لائن بنا کے جی وہ آپ پہ اٹیک کر رہے ہیں, یا جہاں پہ کنونشنل وارفیئر ہے یا کنونشنل کینیٹکزم ہے وہاں پہ نہیں ہے, تو آپ نے وہاں پہ ریچ کرنا ہے. سر جو شرپسند عناصر ہیں ان کو بھی ہم ہرگز نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. افغانستان جیسے میرے پہلے بھی کہا را جو ہے سراسر اس میں ملوث ہے, اور پھر دوسری جانب ان کا اپنا میڈیا جس طرح سے پروپیگنڈا کرتا ہے. ابھی 2 دن پہلے سارا ان کا میڈیا مطلب انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی ساکھ کو اتنا ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں بھی اس وقت شدید ضرورت ہے کہ ہمارا کیا سٹانس ہونا چاہیے, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ایک تو اس پہ کمنٹ کیجیے گا, اور دوسرا نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے. ظاہر ہے انہوں نے اتنی بڑی اگر بات کی ہے تو ان کے پاس ہے, ان کے پاس رپورٹ حوالے سے دہشت گردوں کو اگر فنڈنگ کی جا رہی ہے تو اگر ہم بارہا کلنا صاحب یہ ہو چکا ہے کہ پروف بھی دیے جا چکے ہیں, اگر افغانستان سے تراندازی ہوتی ہے, ہندوستان سے ہوتی ہے, ایران سے ہوتی ہے یا کسی اور طرف سے ہوتی ہے, اتنی بار پروف دیے گئے, ہم پھر اپنا جو مقدمہ ہے یا ہم اپنا کیس ہے وہ انٹرنیشنلی پھر ٹھیک نہیں لڑ پا رہے ہیں. دیکھیں ہم آپ جیسے ہم نے کہا پاکستان فورن آفس نے 3-4 دفعہ کہا, آپ 3-4 دفعہ اس ایشو کو ریز کر سکتے ہیں اور کیا, اور اگر اس پہ بھی کچھ نہیں ہو رہا تو آرمی چیف کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پھر دین آپشنز آر اوپن فار اس, اور پھر وہ آپشنز, اب وہ اگر آپشنز کی ہم بات بھی کریں یا اشارہ بھی کریں تو اس پہ افغانستان اور جو طالبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہماری ٹیریٹری ہے, آپ یہ نہ کریں. لیکن اگر وہاں پہ ہاربر ہے, 10 کلومیٹر افغانستان کے اندر ہاربر ہے, وہاں سے لوگ لانچ ہوتے ہیں, سامنے نظر آ رہا ہے, لانچ ہو کے یہاں آتے ہیں, آپریشن کرتے ہیں, اور پھر مزے کی بات ہے واپس بھی چلے جاتے ہیں, تو پھر تو وی ہیو دی رائٹ کہ اس ہاربر کو ہم ہٹ کریں. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک یہ اب میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیونکہ اور پھر آپ دیکھیں بہت ساری ابھی فینسنگ کے بعد یہ سچویشن ہے. جی فینسنگ, کیونکہ اب فینسنگ بھی بہت ٹرکی ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سارے سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سارے ولیجز ہیں جو بارڈر کی دونوں سائڈ پہ ہیں, پھر بہت سارے ٹرائب ہیں جو آدھے اس سائڈ پہ ہیں آدھے اس سائڈ پہ ہیں. The same is true for Pakistan Iran and the same is true for Pakistan Afghanistan. تو یہ اس لیے یہ بارڈر اور یہ فرنٹیئر تو ایک میکنزم رکھنا پڑے گا جو فرنٹیئر ہمیں اس کو بارڈر, یہ ہمارا بارڈر ہے, اس کو بارڈر سمجھتے ہوئے میکنزم جو ہمیں رکھنا پڑے گا وہ رکھنا پڑے گا جو کہ فرنٹیئرز کو مینیج کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے, جس میں وی ہیو آل دی آپشنز. ہم روکیں بھی, ہم چیک بھی کریں, ہم جہاں پہ اجازت دینے کی ضرورت ہے یا بنتی ہے وہاں پہ اجازت بھی دیں, اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو وی اسٹرائک آلسو. تو بڑی بیلنس اور اسٹرانگ اسٹریٹجی کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو تھنک اینڈ وی ہیو ٹو ایوالو, اینڈ دس از ایکسٹراآرڈنری ٹائم, دیز آر ایکسٹراآرڈنری ٹائم, انٹرسٹنگ ٹائمز جو چائنیز محاورتاً کہتے ہیں. تو ہمیں اس میں انٹرسٹنگ اور ایکسٹرا آرڈنری میئرز لینے پڑیں. ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ دفاعی تجزیہ کار کرنل ٹیڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک. جماعت اسلامی کی جانب سے آج ملک بھر میں بھرپور ہڑتال کی کال دی گئی ہے, اور گزشتہ روز لاہور میں ہال روڈ پر تاجروں کے احتجاجی کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا تھا کہ ملک بھر میں مہنگے بلوں نے معیشت اور صنعت کو شدید نقصان پہنچایا ہے. ان کا کہنا تھا کہ کسی مارکیٹ کو 30,000 یا 40,000 روپے ٹیکس قبول نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے مزید کہا تھا کہ آئی پی پیز کو پالنا ملکی معیشت پر بوجھ بن چکا ہے, اور اگر آئی پی پی سالانہ کیپیسٹی چارجز چھوڑ دیں تو بجلی کے بل کم ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لاہور پاکستان کا دل ہے اور تمام تاجروں کو ہڑتال میں بھرپور حصہ بھی لینا چاہیے. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہڑتال سے کاروبار خراب ہو جائے گا, لیکن ان کے مطابق کاروبار پہلے ہی خراب ہے اور معیشت خود حکومت کی غلط پالیسیوں سے تباہ ہو رہی ہے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہڑتال کی کوشش سے حکومت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جائے گا. اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب. لیاقت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے میں یہی جاننا چاہوں گا کہ دھرنا دیا گیا تھا جماعت اسلامی کی جانب سے, وہاں پر حکومت کے ساتھ کیا معاملات طے ہوئے تھے؟ ابھی آپ لوگ پھر ایک بار سے دھرنا احتجاج کی کال ہے, ہڑتال کی کال ہے, اس وقت کیا معاملات طے ہوئے؟ بجلی کے بلوں میں اس وقت کمی کیوں نہیں ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دھرنا پھر معاہدہ اور اس کی تمام تفصیلات قومی میڈیا کے ذریعے پوری قوم کے سامنے موجود ہیں, اور اسی وقت بھی یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ بھی ہم اپنا یہ احتجاج اور دھرنا مؤخر کر رہے ہیں, اور حکومت کو اس بات کا موقع دے رہے ہیں کہ اپنے معاہدے کے مطابق
اس پر عمل درآمد کے لیے جو متعین تاریخیں ہیں یہ کام کریں، لیکن دھرنا مؤخر ہو رہا ہے۔ ہمارا احتجاج، عوام کی بیداری، عوام کو منظم کرنا، جلد سے احتجاج اور ہڑتال کرنا، یہ ہمارا حق ہے۔ ہم اس چیز کے لیے اپنا بالکل حق استعمال کریں گے اور اس کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ بھی حکومتوں کا ہمیشہ سے یہ رویہ رہا ہے، جب وہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں اس وقت معاہدے بھی کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے بھی لگا دیتے ہیں، لیکن عمل درآمد کے معاملے میں پھر یا کریڈٹ دینے یا کریڈٹ لینے اس چکر میں پڑے رہتے ہیں اور عوام کو ریلیف نہیں دیتے۔ ہمارا موقف تھا کہ بھی ہمارا یہ کوئی اپنا ذاتی پارٹی اور گروپ کا ایجنڈا، شخصی ایجنڈا نہیں ہے، یہ عوام کے ریلیف کے لیے ایجنڈا ہے۔ اس لیے یہ جو مراحل ہیں کہ جس میں 30 دن میں آئی پی پیز اور پاور سیکٹر کے لیے ٹاسک فورس نے اپنا کام مکمل کرنا ہے اور 45 دن میں موجودہ فسکل پوزیشن میں مختلف چیزوں پر قدغنیں عائد کر کے عوام کو ریلیف کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ اب یہ مہلت عمل حکومت کے پاس ہے۔ آج کی جو ملکگیر ہڑتال ہے وہ اسی چیز کی طرف حکومت کو متنبع کر رہی ہے کہ وہ اپنے کان کھولے، اپنے اوپر بے حسی کا کمبل اتارے اور اس بات کو جان لے کہ بھی بجلی کے بل ادا کرنا، ٹیکسوں کے انبار میں باعزت روزگار اور گھر چلانا اور آئی پی پیز کے اس ہولناکیوں سے اب ملک نہیں چل سکتا۔ ممکن ہو چکا۔ اب یہ ہڑتال نے پھر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ حکمران اس بات کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر جب لانگ مارچ کی کال آئے گی اور وہ کال اس طریقے سے پھر آگے بڑھے گی کہ عوام جب اسلام آباد کی طرف چل پڑیں گے تو حکومت کے لیے انہیں روکنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تو لیاقت بلوچ صاحب، پہلے بھی تو دھرنا دیے رکھا جماعت اسلامی کی جانب سے، کئی روز تک سڑکوں پر رہے آپ لوگ، پھر آپ لوگوں نے کہا جی مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں لیکن عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہڑتال کی کال ہے، اس ہڑتال بھی اب جو تاجر طبقہ ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، ایک جو ہے حکومت کے ساتھ ہے، ایک آپ کے ساتھ ہے۔ تو اگر یہ ہڑتال بھی کامیاب نہیں ہوتی تو آپ کہہ رہے ہیں پھر آپ لانگ مارچ کریں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے ہڑتال انشاءاللہ یہ کامیاب ہے۔ میں نے تو جتنے بھی اضلاع میں رابطے کیے ہیں ہر جگہ لوگ از خود جو ہیں کہ تاجر خود ٹیکسوں سے پریشان ہیں، سرکاری محکموں سے پریشان ہیں، ایف بی آر کے جو مظالم ہیں اس سے پریشان ہیں، ایکسپورٹر جو ہے ان کا پورا کاروبار سمٹتا چلا جا رہا ہے اور ہاؤسنگ انڈسٹری جو ہے کہ اس کو متاثر کرنے کی وجہ سے کم و بیش 30-35 جو ہے کہ انڈسٹریز بالکل بیٹھ گئی ہیں، روزگار لوگوں کے ختم ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہڑتال محض حافظ نعیم الرحمان صاحب کی کال نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے دل کی آواز ہے۔ لوگ اس بات کے لیے اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں۔ یہ تو ایک فطری بات ہے کہ جو حکومتیں موجود ہوتی ہیں وہ اپنے مختلف ذرائع سے چیزوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن یہ حربے کبھی بھی حکومتوں کو راست نہیں آتے اور ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے لیاقت صاحب، ایک لاسٹ کمنٹ آپ سے چاہوں گا، وقت کی کمی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے آئی پی پیز کے حوالے سے کیپیسٹی چارجز کے خلاف بات کی ہے، آپ کو لگتا ہے اس مسئلے کا کوئی جلد حل ممکن ہو جائے گا؟ کیونکہ کیپیسٹی چارجز اگر آئی پی پیز نہیں دیتے تو پھر بجلی کے بلوں میں کمی ہو سکتی ہے۔ جی آئی پی پیز کا یہ جو شکنجہ ہے اور یہ جو اندھا کنواں ہے، اب اس کی موجودگی میں تو قومی معیشت نہیں چل سکتی، نہ صنعت چل سکتی ہے، نہ زراعت، نہ کاروبار اور نہ ہی گھریلو صارفین جو ہے کہ اس سہولت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور اب آئی پی پیز میں دیکھیں 52% تو حکومت کے ہیں، 23% سی پیک کے تحت چائنا کے ساتھ ہیں اور 25% جو ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اس کے مالکان ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جب ملک ڈوب رہا ہے، 25 کروڑ عوام متاثر ہو رہے ہیں، پوری قومی معیشت تباہ ہو رہی ہے، تو یہ کس حکیم نے کہا ہے کہ ان لاڈلوں کے چونچلے برداشت کیے جائیں اور ان کے گھر بھرے جائیں اور لوگوں کے گھر برباد ہو جائیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں۔ ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان۔ آج کا موضوع ہمارے معاشرے کے ایک اہم مسئلے پر روشنی ڈالنے کے لیے ہے اور وہ ہے نوجوان نسل کا بے راہ روی کا شکار ہونا۔
ہمارے نوجوان ہمارے معاشرے کا مستقبل ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل میں بے راہ روی اور اخلاقی پستی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ بے راہ روی کا مطلب ہے کہ نوجوان اپنے اخلاقی اور معاشرتی اصولوں سے دور ہو رہے ہیں اور ایسی راہوں پر چل رہے ہیں جو نہ صرف ان کی شخصیت کو متاثر کر رہی ہیں بلکہ معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں۔ اس مسئلے کی وجوہات بہت سی ہیں، چاہے وہ خاندانی مسائل ہوں، تعلیمی نظام کی ناکامیاں ہوں، سوشل میڈیا کا منفی اثر ہو یا پھر معاشرتی دباؤ۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آخر کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر آج کا نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور کیا ہمیں اپنے معاشرتی ڈھانچے کو بدلنے کی ضرورت ہے یا پھر نوجوانوں کو درست راہ پر لانے کے لیے کچھ اور اقدامات ضروری ہیں؟ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں ایک ایسی نوجوان جو اس موضوع پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ہمیں بتائیں گے کہ اس مسئلے کی جڑیں کہاں پائی جاتی ہیں اور ہم کس طرح سے اپنے نوجوانوں کو راہ راست پر دوبارہ لانے میں مدد حاصل کر سکتے ہیں جو ان کے لیے اور معاشرے کے لیے بہتر ہو۔ تو ہمارے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر ہیں سید عماد الدین گیلانی صاحب، بہت شکریہ، اپنے شو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات ہمیں بتائیے گا کہ معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی بے راہ روی ہے اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ دیکھیں، نوجوان نسل کی جو بنیادی وجوہات ہیں بے راہ روی کی، اس میں سب سے پہلے اخلاقی تربیت کی جو کمی ہے وہ پائی جاتی ہے، اور ہمارا تعلیمی نظام جس میں والدین اور اساتذہ کا جو مین کردار ہے، اس میں اساتذہ بچے کو یہ سکھا نہیں پا رہے کہ کسی کا ادب کیسے کرنا ہے، کسی کا احترام کیسے کرنا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں جو اخلاقیات، جو کریکٹر بلڈنگ کی جاتی تھی کسی دور میں، تو آج بھی اگر کریکٹر بلڈنگ نہیں ہو رہی تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پڑھا لکھا انسان بھی اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم ہو تو پڑھے لکھے لیکن جاہل ہو، پڑھے لکھے، تو وہ کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوئی ہوتی، ایجوکیشن حاصل کی گئی ہوتی ہے۔ تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ وہ چیزیں پریکٹیکل میں لے کر آئیں گے، پریکٹس کریں گے، پھر اس میں جو آپ میں کمی آتی اس پر کام کر کے آپ جو ایک کوشش کریں گے تو اس میں آپ کو اوورکم کر سکتے ہیں۔ دوسرا آتا ہے اس سے دینی تعلیم سے دوری کی وجہ۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ایک تو اسلامی ریاست ہے، تو یہاں پر سب سے ضروری چیز یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے دینی تعلیم اپنے بچے کو دینی ہے۔ وہ بنیادی حق سب سے پہلے ماں کی گود اور باپ کی تربیت میں آتا ہے، تو وہ چاہیے کہ اولاد کو سب سے پہلے دین کی طرف لے کر آئیں، تاکہ اس کو کیونکہ کوئی بھی ایسی ایجوکیشن نہیں دنیا میں پائی جاتی جو آپ کے بچے کو کھانے کا طریقہ دکھاتی ہے یا جوتا پہننے کا طریقہ بتاتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی خاصیت ہے کہ جنہوں نے ایک سوئی سے لے کر آگے دنیا کے تمام بڑی سے بڑی مثال تک ہمیں سکھائی ہے کہ آپ نے جوتا کیسے پہننا ہے، آپ نے کسی سے بات کیسے کرنی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو دین ہی سکھا سکتا ہے۔ تو آج کا نوجوان جو ہے وہ سب سے پہلے تو دینی تعلیم سے دوری کی وجہ جو بے راہ روی کی بنتی ہے، اس کے بعد سوشل میڈیا کا جو غیر ضروری جو استعمال ہے اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو مس انفارمیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کوئی بھی ایسی پوسٹ یا دیکھتے ہیں آپ اس کو شیئر کر دیتے ہیں۔ تو کریکٹر بلڈنگ اور جو ڈیجیٹل لٹریسی سکھائی جانی چاہیے ہماری یونیورسٹیز اور اسکولز میں، وہ نہیں سکھائی جا رہی۔ آپ کو دیکھیے کہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ سب کانشیسلی سارے ایکٹ کرتا ہے، تو جب آپ اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جو مواد آ رہا ہے وہ فلٹرڈ نہیں ہے، تو جب وہ چیزیں سب کانشیس میں جاتی ہیں تو ہمارا مائنڈ اس کے اکارڈنگ ایکٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، کریکٹر بلڈنگ کی جیسے کہ آپ نے بات کی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی سی ایگزامپلس ہیں جو کہ اگر ہم کنیکٹ کریں تو ہم اپنے گھروں میں پھر وہ سچویشن بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جہاں لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو پردہ کرنا ہے، آپ کو اپنی احتیاط کرنی ہے، آپ کو کچھ چیزوں سے بچ کے رہنا ہے، آپ کو رات کے وقت باہر نہیں نکلنا ہے، وہاں اپنے بچوں کی تربیت یہ نہیں کی جاتی ہے کہ آپ کو خواتین کو باہر عزت دینی ہے۔ بالکل، تو یہ بھی ایک بیسک پوائنٹ ہے میرا خیال ہے جو گھروں میں سکھایا نہیں جا رہا۔ پردہ کرنا ہے تو آپ نے خواتین کو اس نظر سے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے جو کہ نوجوان پھر خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے گھروں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کچھ کہا نہیں جا رہا، جتنا فوکس ہے وہ صرف خواتین پر ہے، بچیوں پر ہے کہ انہیں ہی سکھایا جائے، ساری سختیاں صرف ان پر کی جائے۔ اسٹیریوٹائپس زیادہ یہی کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ اس کی تربیت جو ہونی چاہیے، حالانکہ مردوں کو جنہوں نے باہر جا کر ایکٹ کرنا ہے ان کا کردار سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے مرد کو یہ سکھانا ہے کہ عورت کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، آپ نے مرد کو بتانا ہے کہ اس کی عزت کیسے کرنی ہے، آپ نے اس کے ساتھ نگاہ کیسے رکھنی ہے، آپ نے اس سے بات کیسے کرنی ہے۔ تو جب آپ ایک عورت کے ساتھ اس کے طریقے سے بات کریں گے تو ظاہر آگے سے آپ کو رسپانس بھی ویسا ملے گا۔ تو دونوں کی تربیت ہونی چاہیے، اس میں نہ مرد پہلے آ سکتا ہے نہ عورت، آپ دونوں کو وکٹمائز نہیں کر سکتے، آپ دونوں
کی تربیت ایک طرح سے کرے تاکہ دونوں معاشرے کا ایک بہترین نمونہ بن کے وہ تو ہمارے دین نے بھی آپ کو برابری کا درجہ دیا ہے، بنیادی حقوق کے حوالے سے بھی ہر طرح سے عورت اور مرد کو کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ کوئی سپیریئر ہے آپ سے یا آپ نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ بھی ہمیں بتائیے گا، ایک تو آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کا بے جا استعمال اور بہت زیادہ استعمال ہے، اس کے علاوہ ہمارے جو گھروں سے بیسیکلی یہ ہمارے جو وہ ایک ہوتا تھا نا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، گھر میں بڑے ہوتے تھے، دادی ہوتی تھی، دادا ہوتے تھے، چچا تایا، اس طرح سے وہ بڑا آپ کو ایک نظر رکھتے تھے، آپ کی گرومنگ کرتے تھے، ان کا بڑا ہاتھ ہوتا تھا۔ اب وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، شاید اس کی بھی ایک ریزن اصل میں ہمارا خاندانی نظام جو تھا وہ آپ کی کریکٹر بلڈنگ گھر سے ہی کر دیا کرتا تھا۔ خاندانی نظام میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی معاشرتی مشکل ہوتی ہے یا ذہنی دباؤ ہوتا ہے تو آپ کے باپ کے ساتھ ایسے تعلقات ہونے چاہیے یا آپ کے دادا کے ساتھ ایسے تعلقات ہونے چاہیے کہ وہ آپ کی بیٹھ کر مشکل سن سکیں اور اس کو حل کر سکیں۔ تو تمام چیزیں بہت بڑا گیپ ہے، تمام چیز پتہ ہے کہ وہ فرینڈلی ماحول نہیں ہے والدین کا بچوں کے ساتھ، تو پھر بچے باہر کسی سے شیئر کرنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں، اپنے گھر میں وہ اس ایشو کو نہیں لے کر آتے کہ پھر بعد میں اسی ایشو پر ان کی سرزنش ہوگی، ان پر سختی بھی کی جائے گی۔ یہ ایک بڑی پرابلم ہے اور پیرنٹس کو بھی یہاں پر انڈرسٹینڈ، اور باہر ان کو پھر جھوٹے سہارے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، لڑکیاں دوستیاں، لڑکوں کی دوستیاں، پھر اس طرح کے سکینڈلز، اس طرح کے افیئرز سامنے آتے ہیں، وہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا بالکل ہمارا جو خاندانی دباؤ اور معاشرتی دباؤ ہے، خاندانی دباؤ میں آپ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے نکل، اس میں تعلیم آتی ہے، اس میں آپ کا کیریئر آتا ہے، اس میں آپ کی شادی آ سکتی ہے۔ تو ان اگر چیزوں کو آپ لے کر چلیں گے اور آپ کا خاندان اور آپ کا جو فیملی ہے وہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو معاشرتی دباؤ آپ پر اتنا نہیں پڑ سکتا، کیونکہ اگر آپ گھر سے مضبوط ہیں تو معاشرہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اس میں معاشرتی دباؤ میں آپ کا سوشل سٹیٹس آ جاتا ہے، آپ کی جو لیونگ سٹینڈرڈز آ جاتے ہیں، تو وہ چیزیں آپ کی بعد میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا خاندان ہے، اب اگر خاندان کے اندر آپ نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ کوئی انسان آپ سے ہر وہ دل کی بات کر سکتا ہے جو وہ باہر نہیں کر سکتا، کیونکہ ماں اور باپ سے زیادہ آپ کا رازدار کوئی نہیں ہو سکتا اور اس سے زیادہ مخلص آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہو، بالکل اس سے زیادہ مخلص انسان آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے شو کے آغاز میں یہ بات کی تھی کہ جب ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم اساتذہ کی بات کر رہے ہیں، پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک ایسی بڑی بریگیڈ بھی ہم نے تیار کر لی ان 77 سالوں میں، جو آج کے فگرز ہیں وہ تقریباً 26 سے 28 ملین کے فگر ہیں ان بچوں کے جو اسکول ہی نہیں جا پا رہے ہیں، ان کو تو ہم کسی کیٹیگری میں ڈال ہی نہیں سکتے، ان کو قصور ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہم نے تیار کر لیا جن کے پاس اب کسی نہ کسی طریقے سے فون تو آ گیا، ٹک ٹاک آ گیا، لیکن وہ اسکول کالجز کی انہوں نے شکل بھی نہیں دیکھی۔ استعمال کیسے کرنا ہے یہ نہیں پتا۔ جو اسکول جا رہے ہیں ان کی تربیت پہ پہلے فوکس کر لیتے ہیں، کتنے مسائل پہلے آپ ان کو تیار کیجئے تاکہ وہ جو باہر اسکول سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر فوکس کر سکیں، تاکہ ان کو بھی جو اگر اندر سے ایک پروڈکٹ نکل کے آئے گی تو اس سے متاثر ہو کہ باہر کی پروڈکٹ اندر آئے گی۔ اگر آپ اس پر پہلے کام کریں گے، اس کی تربیت پر غور کریں گے، تو پھر آپ کی جتنا بھی الٹریسی ہے پورے معاشرے میں وہ اس سے ختم ہوگی۔ اچھا، اس میں بھی دو ایلیمنٹس آ جاتے ہیں، اس میں ایک آتا ہے آپ کی انسپریشن آ جاتی ہے، ایک شو آف جب کوئی کرتا ہے تو اس سے ہم وہ جیلسی کا ایک فیکٹر آ جاتا ہے اور ہم یہ دکھاتے ہیں نہیں مجھے تو اس سے کوئی انسپریشن نہیں ہے، لیکن کاپی بڑا کیا جاتا ہے۔ آپ کی جو اچھی چیزیں ان کو نہیں، لیکن آپ جو ہیں شاید آپ میں جو بری چیزیں ہیں اگر کسی کی پرسنالٹی میں جو کہ ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، تو اس کو زیادہ کاپی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کا کردار جو آپ کی تربیت سے بنا ہوتا ہے اور آپ کی تعلیم سے بنا ہوتا ہے، آپ کو اس کے اکارڈنگ ایکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سے متاثر ہو رہے ہیں تو اچھا، یہ بھی بنیادی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ جو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں، سپورٹس پرسنز ہیں، ہمارے جتنے بھی پبلک فگرز ہیں، پبلک فگر جتنے بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک ایسا رول ادا کریں جو ان کو فالو کر رہے ہیں وہ پازیٹیو چیزیں ان سے سیکھیں۔ جب وہ ایک اس رول ماڈل سے اپنے پازیٹیو چیزیں لیں گے تو وہ اپنا کردار بھی اس کے مطابق جو ہے وہ ڈھال سکیں گے۔ یہ اس میں بہت اچھی بات کی کہ اس میں ساری چیزیں آپ کسی سے دیکھ کے اگر آپ اٹھا رہے ہیں تو کم از کم جو جن لوگوں سے لے رہے ہیں ان کی ذمہ داری بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہم بھی ایسا ایک کردار ادا کریں معاشرے میں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اگر یہ مسئلہ پھر اگر اسی طرح سے بڑھتا رہا، اس کو صحیح طریقے سے ایڈریس نہ کیا، تو مستقبل میں ہمارے لیے کتنا بڑا چیلنج، کتنا بڑا خطرہ بن رہا ہے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا کا استعمال 99% جو ہے وہ نوجوان نسل کر رہی ہے، اور اس میں جو مواد شیئر کیا جا رہا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کسی کی کامیابی دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہوں گے، اس کے بعد آپ کے اندر محنت کرنے کی لگن ختم ہوگی، آپ شارٹ کٹس کی طرف جائیں گے کہ مجھے بھی یہ چیز اتنی جلدی حاصل کرنی ہے۔
تو سب سے پہلا تو یہ مسئلہ پیدا ہوگا. اس کے بعد آپ کا خاندانی نظام، آپ کی اخلاقیات تباہ ہوں گی. جب خاندانی نظام اور اخلاقیات تباہ ہوگی تو آپ کی سوشل لائف ختم ہو جائے گی. اس کے بعد کرائم ریٹ بڑھے گا. کرائم ریٹ اس طرح سے بڑھے گا کہ آپ کی جو ہرس اور لالچ ہے وہ بڑھ جائے گی. تو اس کے لیے آپ پھر ایکٹ زیادہ کریں گے. تو معاشرے میں اگر مستقبل میں آپ ان تمام چیزوں پر کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی اولاد کی اور اپنی نسل کی حفاظت کریں. اس کے لیے آپ کو اللہ رب العزت نے جو رستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہے، اسوہ حسنہ جو ہے، اس پر چل کر ہی آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. مطلب وہی بات آ جاتی ہے نا کہ جو آپ کی بیسک تعلیم ہے وہ آپ کی ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، اور ماں اور باپ کا جو کردار ہے بچے کی گرومنگ میں، اس کی لرننگ میں، وہی سب سے پہلے کاؤنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد باقی ساری چیزیں آتی ہیں. بہت شکریہ ماں، آپ اسٹوڈیوز میں آپ نے ٹائم نکالا. اور اگلے سیگمنٹ کی جانب پڑھتے ہیں. بات کر لیتے ہیں جی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے سست اور کاہل لوگ بھی ہوتے ہیں. پوری دنیا میں موضوع ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. پوری دنیا میں کاہل لوگ پائے جاتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ سوال کا جواب جو ہے شاید آپ کے لیے حیران کن بھی ہو سکتا ہے کہ سست اور کاہل لوگ ہیں، اس کی سستی اور کاہلی کے پیچھے ریزن کیا ہے. جی ہاں، جون 2024 کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 1 ارب 80 کروڑ بالغ افراد جسمانی طور پر غیر فعال ہیں، یعنی ان کی جسمانی سرگرمیوں کا دورانیہ تجویز کردہ حد کے مطابق ہی نہیں ہے. عالمی ادارے صحت نے ہر ہفتے کم از کم 150 منٹ تک معتدل جسمانی سرگرمیوں کا مشورہ دیا، مگر بہت سے افراد اس ہدایت پر عمل نہیں کر پاتے. اور اس رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ کاہل یا سست افراد جو ہیں وہ ایشیا پیسیفک کے خطے میں بستے ہیں، جہاں کی شرح 48% بتائی جا رہی ہے. اس خطے میں جنوبی کوریا ہے، جاپان ہے، سنگاپور جیسے ترقی یافتہ ممالک ہیں، جہاں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں پر بھی اتنی بڑی تعداد میں سست یا کاہل افراد ہوں گے، اور حقیقت میں جسمانی طور پر یہ غیر فعال ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. دوسرا نمبر پھر آ جاتا ہے جنوبی ایشیا کا خطہ ہے، جہاں کے 45% افراد کو سست اور کاہل قرار دیا گیا ہے. اس میں ماشاءاللہ سے ہم بھی شامل ہیں، پاکستان بھی ہے، بھارت بھی ہے، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، بھوٹان اور افغانستان بھی اس میں شامل ہے. اس خطے میں بھی جسمانی جو سرگرمیاں ہیں اس میں بھی کمی پائی گئی ہے. تیسرے نمبر پر مغربی ممالک ہیں، جو کہ جس کی ریشو 28% بتائی جا رہی ہے. یہاں مردوں کے مقابلے میں خواتین زیادہ تر وقت بیٹھ کر گزارتی ہیں اور جسمانی سرگرمیوں کی کمی کا شکار بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں. رپورٹ کا یہ بتانا ہے کہ 29% جو مردوں کے مقابلے میں خواتین 34% پر موجود ہیں، یعنی خواتین کی تعداد زیادہ ہے جو کہ سستی یا کاہلی کا شکار ہیں. خاص طور پر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں اچھا مجھے لگ رہا ہے یہ تحقیق جو ہے یہ بھی کسی مرد نے ظاہر ہے یہ ریسرچ کی ہے، اور اس کے اکارڈنگ جو کہا جا رہا ہے بار بار اس میں کہ خواتین جو ان کی ریشو زیادہ ہے. خیر اس کی ریزن جو ہے وہ موبائل فون ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، ٹیبز ہیں، اور ہم مرد حضرات بھی، میرا نہیں خیال اس میں ریشو کا کوئی خاص ڈفرنس ہوگا. آپ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں موبائل فونز لے کے، آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، مطلب ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی ہماری لائف میں، ہمارا لائف سٹائل ہم نے بہت بدل لیا، اور اس کی بھی ایک مین ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے. بالکل ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.